अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी बात हो रही है आजकल कुछ मसाइल के हवाले से। मौजू जानते ही हैं सब, शहर कराची में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो तो इससे बखूबी इस वक्त आगाह हैं कि इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है इससे हट के और क्या बात की जा सकती है। बहरहाल जी, बारिश के बाद से जो तबाहियों का सिलसिला जारी है उसके हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रही है। लोड शेडिंग ये एक ऐसा मसला है जो बारिश के आने से पहले भी ये सिलसिला जारी था, उसके अंदर कोई ना कमी हुई ना कोई बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में बड़ी बरहमी का इजहार किया कि जिस तरह की गैरालानिया लोड शेडिंग हो रही थी शहर कराची में, बहरहाल वो तो एक सिलसिला जारी था, लेकिन बारिश के बाद जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। कोरोना वायरस की वजह से अभी कुछ देर पहले भी ये गुफ्तगू हो रही थी। मौजू यही है आजकल कि पहले ही बहुत सारी तबाहकारियाँ हो चुकी हैं, मौशी नुकसानात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जानी नुकसानात हो चुके हैं, लेकिन बारिश के बाद ये मामला मज़ीद इसमें जो है वो सूरत हाल ख़राब हो गई। अब बहरहाल एक दफ़ा फिर वही बहस दोबारा से शुरू हो चुकी है, किसकी ज़िम्मेदारी थी, किसको पूरा करना चाहिए था, किसको आगे आना चाहिए था, इख्तियारात किसके पास थे, नहीं थे, ये तमाम चीज़ें लोगों का, रहने वालों का, पाकिस्तान का कोई भी शहरी उसका से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है कि किसके पास इख्तियारात हैं नहीं हैं, कितना फ़ंड दिया जाता है, कितना बजट एलोकेट किया जाता है, इससे उसको कतई कोई सरोकार नहीं है। उसके मसाइल किस तरह हल करेंगे और कौन करेंगे वो ये जानना चाहता है। बहरहाल तो फ़िलवक्त इस वक्त कोई भी तैयार नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने के लिए और इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमतों को, और जो पिछली हुकूमतें हैं वो मौजूदा हुकूमत को, वफाक सूबाई हुकूमतों को, सूबाई हुकूमत वफाक को एक दूसरे को इल्ज़ामात का जो है निशाना बना रही है। बहरहाल जी, इल्ज़ामात की हद तक ही इस वक्त काम हो रहा है। ग्राउंड पे सरफेस पे क्या काम हो रहा है वो सबके सामने है, और अभी भी लोग मुंतज़िर हैं। ख़ास तौर पे डिफेंस के रहने वाले लोग इस वक्त जिस परेशानी, कर्ब और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, ना सिर्फ डिफेंस में रहने वाले बल्कि मज़ाफ़ाती इलाकों में भी जितने लोग हैं, जिस तरह की तबाहियाँ हुई हैं, मुंतज़िर हैं कि अभी भी अथॉरिटीज़ हरकत में आएँ, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जी, सिलसिला जारी है, खुदा खैर करे। आने वाले वक्तों में पेशगोई यही है कि मज़ीद बारिशें मुमकिन है, हो सकता है इस साल नहीं अगले साल भी अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो क्या हिफाजती इक़दाम किए गए। और इससे पहले भी जब ये बारिश का स्पेल शुरू हुआ तो तमाम चीज़ों के बारे में पेश की इत्तला दे दी गई थी कि बारिश जो है वो आने वाली है, उसकी वजह से इतने नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन क्या तैयारी हमारी थी वो सबके सामने। बहरहाल जी, ऐसी सूरत में निजी NGOs जो हमने देखा, इदारे जो हैं बड़े मुतहरिक रहे हैं। कोरोना के वक्त भी जब वबाई सूरत थी और घर घर लोगों को खाना पहुंचाना हो, सैनिटाइज़र तकसीम करने हो, या दीगर जो मामलात हो, या माली मामला जो ख़ास तौर पे माशी मामला, क्योंकि बड़े इससे बुरी तरह मुतासर हुए थे जिस तरह से NGOs ने अपना किरदार अदा किया, लायक़ तहसीन है, पूरी दुनिया ने उसको देखा भी और सराहा भी। बहरहाल जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बढ़ चढ़ कर खिदमत कर रहे हैं और उनकी ज़िम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक और चैलेंज है उनके सामने रहा। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुफ्तगू होगी सारे मामलात पर, ख़ास तौर पर इस वक्त जो जारी हालात हैं उस पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। बड़ी मोअज़्ज़ज़ हमारी फ़रज़ाना सरवर साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, सरबराह बागबान फाउंडेशन की, सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और इसके अलावा और बहुत सारे खैर के कामों में हम उन्हें देखते रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर तशरीफ़ लाती हैं। आज हमने खुसूसी उनसे गुजारिश की कि इस वक्त जो सूरत हाल है, उनकी फाउंडेशन जिस तरह काम करी है, उस हवाले से भी बताएँ और क्या कुछ हो सकता था और नहीं हुआ, इसके ऊपर भी आज हमसे गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी मोहम्मद ज़फ़र सलीम साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं बागबान फाउंडेशन के, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा इस गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। जी, अब आप ये फरमाइए कि सूरत हाल आपके सामने है, कोई इसमें मेरे ख्याल में पूछने वाली चीज़ रह नहीं गई। तमहीद इतनी लंबी बांध दी, सूरत हाल सबके सामने है, आप भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं, जो कुछ हो रहा है ज़िम्मेदारी किसके ऊपर डालें। और क्या सवाल सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, ये जो ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे पर डालते हैं कि जी फ़लाना की ज़िम्मेदारी थी, उसके पास इख्तियारात थे, इससे मसला हल हो जाएगा? अगर इससे मसला हल होता है तो आप बता दें कि कब तक मसला हल हो जाएगा, ये इससे मसला समझा नहीं दें। हल हो सकता। ये हम एक दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ाम दे सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कर सकते हैं, इससे हर मसले हल नहीं होंगे हमारे। ठीक है। मसले हल उस सूरत में होंगे जब कोई ये समझेगा कि ये मुल्क हमारा है ठीक है। और यहाँ हमें अपने लिए काम करना है, ठीक है। दूसरों के लिए नहीं। जब हम अपने लिए कोई काम करते हैं तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये काम दूसरों के लिए करेंगे तो कभी भी हम उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यही हमारी जो है पॉलिसी भी यही है। और बड़े लोगों से जितने भी यहाँ हुकूमत पे हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ के जो हमारे सरबराह हैं, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा एक दूसरे के ऊपर
الزام لگانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے بحث چھوڑ دیں. اب اس ملک کو دیکھیں، جی اس کراچی شہر کو دیکھیں ذرا کتنی تباہی ہوئی. پہلے ہی ہم لوگ اتنے تباہ ہوئے ہیں کرونا وائرس کی بالکل وجہ ایسا سے. ہی. بچوں کی تعلیم سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، سب سے زیادہ جو جی ہے وہ. پھر اس میں جو بیچارے لوگ تھے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، لوگوں کی بہت ساری معاشی جو ہے وہ حالات بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے لوگوں کے. بالکل ایسا ہی. لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں. بالکل ایسا ہی. کوئی میرے خیال سے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی باہر نکل کے آیا ہو. صرف ایک دوسرے، ابھی بچپن سے لے کے ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر. ہم خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب کیا کریں لوگ بتائیے. کہ لوگ تو اتنی امیدیں لگا کر، ووٹ دے کر، محنت کر کے، سب کچھ امیدیں باندھ کر ان کو سلیکٹ کر کے، الیکٹ کر کے پہنچا دیا. اور اگر یہ بھی کام نہ کریں، اگر یہ بھی اس میں بہانے تلاش کریں کہ ہمارے لیے، تو پھر لوگ کہاں جائیں؟ اب لوگوں کی حالت وہ ہے کہ ان سے مزید ان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کوئی گھر کے آگے سے پانی نکال دے تو کہتا ہے میرے پاس اب اتنی سکت بھی باقی نہیں رہی. تو ایک عام آدمی کیا کرے جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے؟ کرونا کی وجہ سے ویسے ہی تباہی بالکل پھیر چکی ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت مشکلات کا سامنا ہے، بہت زیادہ. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک ایسی چین بنا لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بہت مشکل ہے. یہاں ابھی بھی میں یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا ہی جا رہا ہوتا ہے. کوئی مطلب کسی کے ساتھ میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور پاکستان بنانے کی باتیں کرتے ہیں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے بات. پہلے اپنا پاکستان تو بنا لے، نیو پاکستان بنانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی نیا پاکستان بنے گا. بڑی حیرت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح قربانیاں دے کے پاکستان بنایا گیا اور جس طرح آئے ہیں پاکستان میں، تو ہم لوگوں کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ، ہمارے جو پرانے نانی نانا دادی دادا، جس طرح وہ اپنے پورے خاندان کو کٹتے ہوئے دیکھ کر کے آئے، تو ان کے لیے ان کی جو ہم نے باتیں سنی ہوئی اپنے لیے کہ تو ہمیں تو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک دوسرے پہ الزامات. اب یہ بتائیے ہم لوگ بھی کتنا کریں گے کام؟ ہم کس طرح لوگوں کو آگے لے کے جائیں گے؟ ایسا ہی ہے. بہت مشکل ہے. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. ظفر صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال ہے، ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے، بلکہ ہم کیونکہ میڈیا آبزرور ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، معاشرے کی آنکھیں بنی ہوئی ہے اس وقت. میڈیا تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہے. یہ این جی اوز وغیرہ جو کام کر رہے ہیں، یہ مضافاتی علاقوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں، چاہے کرونا ہو، کوئی اور وبائی مرض ہو یا کوئی قدرتی آفات ہوں، تو یہ پہنچ جاتے ہیں، ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو حکومتی مشینری ہے جس کے پاس کل اختیار ہوتا ہے، یہ ڈیلیور کرنے میں کیوں ناکام ہو جاتا ہے؟ آپ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے؟ بہت شکریہ یاسر صاحب. دیکھیں یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع خود انسانیت کا ایک موضوع ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی قدر کرتا ہوں جی تو اس کی وجہ انسانیت ہے. بے شک. اگر میں اس کو مائنس کر دیتا ہوں تو قدر نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک انسان بن جاتا ہے، آدمی بن جاتا ہے اس وقت کہ جب اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہو. ایسا ہی. جب سینس آف ریسپانسبلٹی کو آپ مائنس کر دیتے ہیں تو وہ انسان حیوان بن جاتا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار ہم خود ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک بڑی اچھی قوت ہے، وہ ہے ووٹ کی قوت. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہم اپنے مستقبل کے فیصلے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے فیصلے کے لیے، اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے، اس کی تفریح کے لیے ہم نے کوئی چیز کبھی ہم نے پرکھا نہیں، کبھی جانچا نہیں. ہم نے سنی سنائی بات پہ، پھر جو معاشرہ کہتا ہے، جو کمیونٹی کہتی ہے، ہم اس پہ جا کر کے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. تو اگر جب تک ہم اس کو ایویلیویٹ نہیں کریں گے کہ ہو از ریسپانسبل، ٹھیک ہے، تو پھر اگر ریسپانسبل نہیں ہے تو ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ تو وہ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج ہمارے ساتھ مسئلہ جو یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ خود اپنے آپ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا، جہاں تک این جی او کیسے پہنچ جاتی ہے، اس کا آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ابھی پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، وہ ان تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر وہ پہنچ جاتے ہیں، پھر لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر تمام چیزیں وہ اپنی تن من دھن لگا کر کے اسی پانی میں موجود ہوتے ہیں.
لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس پانی کے اندر کوئی MNA MPA یا وہاں کے کونسلر یا کوئی ذمہ دار وہاں پہ موجود ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمپل بات یہی ہے کہ ان کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہے. شاید یہ بھی خوف ہو کہ چونکہ انہوں نے کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی ہے تو لہٰذا وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے, اس کو فیس نہیں کر سکتے. مائٹ بھی یہ بھی ہو تو, لیکن بہرحال کچھ بھی ہو جائے ادارے کو جواب دینا ہے, اور ہم نے یعنی ایک پبلک نے, ایک سٹیزن نے اسے سوال کرنا ہے. جب یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے تو اس وقت آپ دیکھیں سولوشن آنا شروع ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ ایک بل پاس ہونا تھا امریکہ میں, اور وہ بل ایک بہت ہی اہم موڑ پہ آ چکا تھا, اور کل ہی بل پاس ہونا تھا. 12 سال کی ایک بچی نے ایک پٹیشن دائر کیا, اور رات میں اسے تمام لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کی. 12,000 ووٹ مل گئے. تو لہٰذا بل پاس نہیں ہو سکا. یہ وہ جاگتی ہوئی قوم جو اپنے رائٹس کے متعلق معلومات رکھتے ہیں, اپنے رائٹس کو لینا جانتے ہیں, جب قوم کے اندر یہ رائٹس لینے کی اگر وہ بیداری یا وہ جذبہ بیدار ہوگا, شعور اگر تو بیدار ہو جائے گا, انشاءاللہ ادارے بھی اسے ڈیلیور کریں گے. ہم پوچھتے نہیں ہیں, ادارے ڈیلیور نہیں کرتے. یہ بھی ایک اچھی بات آپ نے کہی ہے, بالکل درست آپ نے کہا کہ ہم کیونکہ ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ ایک عام آدمی کی, ایک شخص کی ذمہ داری کیا ہے. محض ووٹ دے کر سائڈ پر ہو جانا, اس سے بات نہیں بنتی. آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے, اور جو قانون سازی کا جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, یقیناً اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور کیونکہ آواز اٹھائیں گے تو پھر یہ مسئلے جو ہے وہ حل ہوں گے. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نہ لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں, نہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے زیادہ اور بدقسمتی کیا ہوگی؟ تو یہ کہ ایک تو سینس آف اونرشپ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اب یہ انفرادی, اب کیونکہ لیڈرشپ یہ کام نہیں کرے گی, اگر ان کو پتہ ہے اگر یہ کام کر دیا تو کل یہ ہر چیز کے لیے پھر رائٹس اپنے مانگیں گے, اور پھر اس کے لیے شور شرابہ ہوگا. تو اس لیے یہ چیز ڈیولپ نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال جی, لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح آواز اٹھانی ہے, کیونکہ یہ ووٹ دے کر ان کو یہاں تک پہنچائے. بڑی بڑی گاڑیاں, یہ جو پروٹوکولز ہیں, یہ آپ کے پیسے سے, آپ کے ووٹ سے انجوائے کر رہے ہیں. جو ان کی فیملیز جو ہیں وہ کینیڈا امریکہ میں سیٹل ہوئی ہیں, یہ آپ کی مہربانی سے ہوئی ہیں. تو اب گریبان پکڑنے کا وقت ہے, آواز اٹھانے کا وقت ہے. ان کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہوگی. یہ ذرا باغبان فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے, ذرا پتہ چل جائے کہ بہت ساری NGOز ہیں, کچھ ہیلتھ کے حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہیں, کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے ایکٹیو ہیں, کوئی اور دیگر جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہیں. آپ کا کیا آبجیکٹو ہے, کیا ٹارگیٹ ہے, کس کو سب سے زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ذرا آپ بتائیے گا. دیکھیے ویسے تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہی سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں کام ہے وہ یہی ہے. لوگوں کو اویئرنیس دینا, لوگوں کو یہاں پہ تعلیم کا اور ان چیزوں کا بالکل اویئرنیس ہے ہی نہیں لوگوں کا. چھوٹے طبقے میں چلے جائیں تو بہت ہی کم ان چیزوں کے لیے, وہاں پہ ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اور دوسرے یہ کہ بچیوں کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو ایجوکیشن, ہیلتھ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ جب آپ کے پاس ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے, عموماً ہمیں اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے. اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر وہاں بچیوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ بچیوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یا گھر سے باہر نکلنے کے لیے. تو اس چیزوں کو بھی ہم نے کافی دیکھا ہے. اور آپ کو شاید پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ آج کل ماشاءاللہ سے کافی بچیوں کے بھی کیسز ہم نے ڈیل کیے. کافی سارے سے ہم نے تقریباً 20-25 کے تقریباً لگ بھگ ہم نے بچیوں کے کیس ڈیل کیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بڑی کامیابی دی اور بڑی خوشی ہوئی کہ وہ لوگ کورٹ جانے سے گھبراتے ہیں. اور ہمارے یہاں کا قانون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, شریف لوگ تو کبھی بھی میرے خیال سے, میں حالانکہ فاؤنڈیشن رن کر رہی ہوں مگر میں بھی گھبراتی ہوں اس جگہ جاتے ہوئے, کیونکہ قانون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے, کوئی رسپیکٹ ہے ہی نہیں کسی چیز کی بھی. تو بڑی ہمیں دشواری بھی ہوتی ہے اس طرح سے کام کرنے میں. تو مین ہمارا جو وہ ہے ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں, ان پہ کام کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں, ہمیں کس طرح سے ساری چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. بہت سارا, جیسا بھی میں نے بتایا کہ بچیوں کے کیسے ڈیل کرتے ہیں, اس میں ہمیں اللہ نے بڑی کامیابی دی. پھر ہم نے بچیوں کے کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو گھریلو مسئلے ہوتے ہیں, وہ جا کے ہم نے سلجھائے ان لوگوں کے, لوگ بتایا لوگوں کو کہ نہیں آپ اتنے اس پہ ان کی شادیاں کریں, آپ اس طرح سے ان کو لے کے چلیں, یہ ہمارا دین کہتا ہے, یہ ہمارے یہاں چیز ہے اس کو. تو بڑی کامیابی اللہ نے دی ہے اس میں ہمیں, اور اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم آگے بڑھاتے رہیں گے اپنے کام کو. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ ہمارے یہاں کسی بھی چیز میں جو ہے نا, کوئی بھی جو ہے, کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کسی بھی طریقے سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ना बड़े, छोटे तो छोटे ही हैं ना, लेकिन बड़े लोग भी आगे नहीं बढ़ते हैं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, आप फंडिंग करते हैं, लोग बैठ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग, इतने अच्छे लोग हैं जो हमारे माशाल्लाह से कि वो अभी भी देखें कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी अगर हमारा वो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और सारी चीज़ें चल रही तो लोगों की कॉल्स आती हैं, लोग हमारी हेल्प भी करते हैं, मालूमात भी करते हैं, हमसे पूछते भी हैं और हम उन्हें बताते भी हैं कि ये हमारा काम है, ये हम कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। आप लोग खुद आए ना आगे, आगे बढ़ के काम करें हमारे साथ में, आप देखें कि हम कहाँ तक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और सलीम भाई जब से मेरे साथ आए तो माशाल्लाह मुझे काम करने में बड़ी आसानी है, आसानी हो गई, बहुत बिल्कुल आसानी ठीक है। हुई है। और ये एक बहुत ही अच्छे इंसान, काफ़ी अरसे के बाद मुझे कोई अच्छा इंसान मिला है मुझे, डेडिकेटेड हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है हमें काम करने के लिए हमें कानूनी उसमें भी जाना पड़ता है, हुकूमत के पास भी, हमें उन लोगों के पास भी। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको ये बात बताई थी, बात उससे बताई थी। तो मैं तो नहीं समझती कि हमारा तो कोई भी ऐसा महकमा या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम लोग जाकर के किसी से कोई बातचीत कर सके, या हर बंदा जो है ना, कहीं से आपको लीगल असिस्टेंस नहीं मिलती अपने उस पे, जैसे इन्होंने कहा ना कि सेंस ही नहीं है लोगों के अंदर बात करने का। बिल्कुल ऐसा ही है, हर सेंस प्रिवेल नहीं करता। ये बिल्कुल तो नहीं आपने है। बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। जी ज़फ़र साहब, ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन हुआ, जैसा भी बात हो रही है कि एक तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई भी यहाँ पर कोई इस तरह का जो सोशल इश्यूज़ है इसके ऊपर लोग एक तो आगे नहीं आते, फिर जैसा भी कुछ देर पहले आपने तस्करा किया कि लोग अपने हुकूक से भी आगाह नहीं है, तो उनको हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। तो बुनियादी हुकूक से महरूम भी इसी वजह से हैं क्योंकि आगाही नहीं है। तो कैसे ये टेकअप किया, कैसे स्टार्ट हुआ सारा सिलसिला, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए यासिर साहब, कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, फ़र्ज़ करें किसी की लाठी गिर जाती है किसी ज़ईफ़ की, तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं होती। बहुत अच्छी बात खुद ही उठा लेते हैं ऐसे ही और ऐसे उसकी ही। हेल्प कर लेते हैं। माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन कभी तो हम सोचें कि हम प्रॉब्लम का हिस्सा कब तक बनेंगे। वेयर इज़ द सोल्यूशन? बिल्कुल ठीक है। सोल्यूशन तलाश करना शुरू करें तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो एस्पेक्ट मैडम ने तस्करा किया है कि घरेलू मामलात, ये बहुत बड़ा इशू है। यानी अगर आपके पास सेहत भी मौजूद है, आपके पास एजुकेशन भी मौजूद है, लेकिन इट्स नॉट गारंटेड कि आपके सोशल मामलात भी बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस जगह पे बहुत से दरारें पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ सम ईगो, बिकॉज ऑफ सम और कल्चरल वैल्यूज़, माइट बी सम अदर थिंग्स। हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हम करते क्या है कि मैडम ने बड़ा अच्छा एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जब इस जगह पे लोगों ने सवाल करना शुरू किए तो ये उनके अंदर गई, इन्होंने कानूनी चाराजोई भी की, उनके साथ बैठ कर के मसले को हल करने की कोशिश की। तलाक हमारे इस माशरे में बढ़ता हुआ एक रुझान है, इसी तरीके से खुला का भी रुझान बढ़ता हुआ जा रहा है। इस वक्त घर को प्रोटेक्ट करना, घर को बनाना, घर को संवारना एन इबादत से कम नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो इस वक्त जो मैडम ने जो काम किया है, मैं इनको सराहता हूँ कि वाकतन एक बहुत बड़ा काम है कि घर को समेट देना। हदीस में आता है कि शैतान का सबसे बड़ा काम ही घर को तबाह कर देना। तो जो जोड़ने का काम करे उसका मकाम क्या है अपनी जगह। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं ना कि देखें बागबान फाउंडेशन के दीगर काम क्या है, हमारा मेन काम ये है स्ट्रेंथनिंग पीपल। देखें मुझे याद है चौधरी निसार साहब जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किस चीज़ को लैग कर रहा है, HR को लैग कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को लैग कर रहा है, इस पर तवज्जो बहुत कम है। पूरा मुल्क कब बनेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज से बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन इज़ अ प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ नहीं है प्रॉब्लम। आपको याद होगा कि जब रेनेसांस पीरियड था, जब डेवलपमेंट ऑफ यूरोप की बात थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, उस वक्त इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। माल्थियस ने अपनी थ्योरी पेश की कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उसको कटर करनी चाहिए। तो हुआ क्या, उसी माशरे ने अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ के अभी ब्रेक लगा दो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये सिलसिला एक दफ़ा नहीं हुआ, 10 टाइम्स हुए। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें वो लोग अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या तलाश कर रहे थे, लोग तलाश कर रहे थे, सिर्फ लोग नहीं। ह्यूमन कैपिटल बहुत चीज़ होती है जिसका सही तरह से इस्तेमाल हो, लेकिन एक और बड़ा मसला है। बहरहाल इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی کچھ باغبان فاؤنڈیشن کی اور NGOs کے حوالے سے, جو ان کی کوششیں ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. یہاں پر ہمارے ساتھ فرزانہ سرور صاحبہ موجود ہیں, محمد ظفر سلیم یہاں پر تشریف فرمائیں, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ان تمام معاملات پہ. اب یہ بریک پہ جانے سے پہلے جو خامیاں ہیں اس کی نشاندہی ضروری ہے. بہرحال بات تھوڑی سی تلخ ہو جاتی ہے, لیکن بات تو خیر سچ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی جیسے آپ نے نشاندہی کی ہے 2-3 چیزوں کی, وہ یقین بڑی تکلیف دہ چیز ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. میں چاہوں گا جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ خامیوں اور غلطیوں کی ذمہ داری تو ہم پر ہی عائد ہوتی ہے, بالکل ہم پر ہے. اگر ہم اس کو جب میڈیا سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی تو ذمہ داری وہ قبول کرنی پڑے گی جو ہم سے ہو رہی ہے. یہ جو بھی آپ بات کر رہی تھی, میں چاہوں گا ذرا سننے والوں تک بھی یہ بات پہنچے. نہیں, کل ہمیں بڑا افسوس ہوا اس چیز کے لیے کہ ظاہر ہے دل چاہتا ہے کہ کہیں اور سے کسی اور چینل سے بھی کوئی اچھی چیز آ رہی ہو. دیکھیں QTV پہ ہے, سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کا بھی چینل ہم نے لگا کے دیکھا, اس پہ بھی وہ چل رہا تھا. تمام چینل مطلب ماشاءاللہ سے کوئی ایسا چینل نہیں تھا کہ جو یاد حسین کے ذکر میں نہ شامل ہو. لیکن جب ہم نے بول چینل لگایا تو بول چینل پہ وہی پروگرام آ رہا ہے. چلے چینل کا نام اس لیے نہیں لیتے ہماری, کیونکہ یہ پالیسی نہیں ہے, ورنہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چینل پھر اب ہم سے ہی کہے گا کہ شاید یہ ہم کسی کی وجہ سے کر رہے ہیں, یہ میں کہہ رہی ہوں. اور یا پھر نہیں دیکھیں میں آپ کی بات سے بالکل وہ کرتا ہوں, میں نے اسی لیے بار بار بات دہرا رہا ہوں. میرا پسندیدہ چینل ہے وہ, نہیں آپ کا کسی کا بھی پسندیدہ چینل. دیکھیں دیکھنے والوں کو یہ بات نہ وہ لگے کہ ہم کوئی کسی چینل کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں, پالیسی کی وائلیشن ہو جاتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ قانون ہے کہ ہمیں ہر چیز کا احترام کرنا ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے, جو خرابی ہو رہی ہے نا, آپ نے صحیح نشاندہی کی, جو کچھ خرابی ہو رہی ہے, بگاڑ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو مغلظات اور یہ جو کچھ دکھائے جاتے ہیں پروگرام کے اندر, جو الٹے سیدھے پروگرام, خاص طور پہ جو 10 محرم کے دن, عاشورہ کے دن جس طرح کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں, یہ عام دنوں میں بھی جو چلا رہے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن خاص طور پہ کل کے دن جو چلایا گیا, کل کا دن بہت اہم دن تھا, کل کے دن بہت زیادہ اہم دن ہے, اس چیز کو انہیں بریک کرنا چاہیے تھا. یہ چاہیے تھا, یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. جی آپ کی طرف آئیں گے ظفر سلیم صاحب, یہ فرمائیے گا جیسا بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے کہ اب کیسے معاملات کے اندر سدھار لایا جا سکتا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کا تھوڑا تذکرہ کر دیں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے رائٹس کا پتہ کیسے چلے گا, ایجوکیشن سے. جی آپ کا جو انفراسٹرکچر ایجوکیشن کا آپ بہتر جانتے ہیں, اور گورنمنٹ لیول پہ جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. تو لا محالہ NGO سیکٹر کو سامنے آنا پڑتا ہے اور وہ کوششیں کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جہاں تک رائٹس کا تعلق ہے, یہ NGO سیکٹر ہی تو ہے جس نے لوگوں کو بتایا کہ آپ نے رائٹس کیسے مانگنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک بات بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی نا کہ NGO سیکٹر والے ان تمام آفتوں میں کیسے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ چونکہ یہ کون سے کارکن ہیں, سماجی کارکن ہیں. سوشل انٹریکشن ان کا زیادہ ہے. جب ہم آپ سے رابطہ ہی نہیں رکھیں گے, سوشل انٹریکشن ہی نہیں کریں گے, تو آپ کی مدد کے لیے کیسے نکلیں گے, آپ کے مسائل کو سمجھیں گے. ایگزیکٹلی. تو جب ہم سوشل انٹریکشن کو ختم کر دیں گے, اب سوشل انٹریکشن کی جو جگہ تھیں پہلے, ہماری روایتیں وہ معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے بچے ہم سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے بہانے ہم سے بات نہیں کرتے, وہ موبائل لے کے, لیپ ٹاپ لے کے, یہ ٹیب لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آئسولیشن پہ چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم سے گفتگو نہیں کرتے, ہم بھی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے کہ شاید ہمیں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ گیدرنگس, فیملی گیدرنگس, وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں. ہم کہاں جاتے ہیں, ہوٹلوں میں جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا کر کے کھانا کھا کے آ جاتے ہیں. تو ہماری جو سوشل گیدرنگس ہیں وہ کمزور پڑتے چلے جا رہی ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چوراہا بہت ایک مشہور ایک لفظ بھی ہوتا تھا جہاں پہ لوگ آ کے, اور اس سے معاشرے کی بہت سی چیزیں ٹھیک ہوا کرتی تھیں. وہ چوراہا نہیں تھا بلکہ معاشرے کے لیے ایک پولیس اسٹیشن کی طرح سے کام کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کیوں وہاں پہ جو بڑے بزرگ بیٹھتے تھے وہ پورے معاشرے کو دیکھتے تھے, آبزرو کرتے تھے, اور لوگ اس سے سیکھتے اپنے بہت ساری چیزیں ان کو بتاتے تھے, ان کو پتہ چلتا تھا, اور گھر آنے سے پہلے معاملہ حل ہو چکا ہوتا تھا. کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح کے چوراہے آج نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے ہیں. تو سوشل انٹریکشن, چاہے آپ اس جدید دور کے اندر ہر کسی کے پاس موبائل فون ہونے کے باوجود بھی, سوشل میڈیا کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو سوشل انٹریکشن کسی خاص مقاصد کے لیے تو ہے, لیکن جو آپ رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, اس حوالے سے کوئی موومنٹ
مجھے تو نظر نہیں آ رہی. یہ سوشل انٹریکشن کی بات ہو رہی ہے آج کل, تو ذریعہ صرف موبائل فون ہے, اور چاہے بچے ہوں, بڑے ہوں, خواتین ہوں, سارا دن انٹریکشن ان کا ہے. مجھے ابھی یاد آیا جیسے ظفر سلیم صاحب نے کہا کہ آپ کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں, کہیں ریسٹورینٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی موبائل پہ نظریں ہوتی ہیں اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں سارے. یہ تو اس موبائل نے تو بڑی تباہی مچائی ہے. اچھا, پہلے بھی میں کئی پروگراموں میں اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ اس موبائل نے بہت تباہی. دیکھیے یہ بہت اچھی چیز ہے, اگر آپ اس کو اچھے سے استعمال کریں, اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں, تو یہ آپ کے لیے ایک معلومات کے لیے بہت اچھی چیز ہے. لیکن آپ اس کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں کر رہے, آپ اس کو اپنی ذہنی اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ذہنی عیاشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بگاڑ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس سے ہماری بیٹیوں کے اس طلاق میں بہت زیادہ ریشو پھیل چکا ہے, بچے بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن انہیں موبائل چلانا آتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ موبائل, تو ماں باپ موبائل دیتے کس طرح بچوں کو ہاتھ میں. بالکل ٹھیک ہے. اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائلس دے دیتے ہیں. ہم خود اپنے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. ہمیں اس سے بہت دور رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن ہم اس سے کچھ اچھی چیزیں لیں. بالکل ایسا ہی کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے پرپز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور باقی یہ کہ جس طرح ماشاءاللہ خواتین استعمال کر رہی ہیں, کوئی کھانا بنا دیں یا کہیں چلی جائیں, یا کہیں اگر بیٹھی ہیں بیوٹی پارلر میں بھی, تو وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ اپڈیٹ لگانا, یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بچوں کی آپ نے بات کی, بچوں کو آج کل آسان طریقہ جان چھڑانے کا, یہی میں کہہ سکتا ہوں, جان چھڑانے کا طریقہ یہ کہ موبائل فون دے دیا جائے, اپنے کونے میں بیٹھے رہیں گے, آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ اپنا کام کرتے رہیں, تو مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. فی الوقت تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اس کا جو لانگ ٹرم جو اثر ہے, امپیکٹ ہے, وہ آپ کو بہت خطرناک نظر آ رہا ہے. بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک, کیونکہ یہ اینڈ ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ چلو بھائی کمپیوٹر تھا, پھر وہ لیپ ٹاپ آیا, پھر جب یہ آ گیا تو یہاں پہ ہم ختم ہو چکے ہیں. یہاں اب ہم اپنے آپ سے دور ہو گئے, دین سے تو بہت ہی دور ہو گئے, اب وہاں سے تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اپنی بندوں کو جو ہے نا وہ جھکا لے گا. بہت اچھی بات آپ نے کہی, وہ جب چاہے گا جھکا لے گا. اس چیز کا تو مجھے یقین ہے اس بات کے اندر, کیونکہ دیکھ لیں کرونا وائرس آیا, تھوڑے لوگ باہر نکلے, کچھ لوگوں نے اپنے مسجدوں کو آباد کیا, ابھی جیسے ہی کام کاج شروع ہوا پھر مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئیں, پھر وہی ہم لوگ اسی اس میں رفتار میں شروع ہو گئے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, واہ. مجھے یاد ہے کہ یہ جب کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت جھگڑا یہ تھا کہ مسجدوں میں جانے نہیں دے رہا ہے, اور اس کے لیے بڑا شور شرابہ تھا. لیکن اب کیونکہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے, تو اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب مسجدوں میں جو ہے وہی پہلے جیسا ایک آدھ صف جو ہے وہ پوری ہوتی ہے, اس کے بعد صف خالی ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مزاج ہے. تو ایسا کیا کریں جب قوم کا مزاج ایسا ہو کہ جس چیز کے لیے پہلے پابند کیا جا رہا تھا کہ نہ جاؤ, اس کے لیے تو بڑا شور شرابہ ہنگامہ تھا, اور اب جب کہہ دیا ہے کہ جاؤ نماز کی ادائیگی جیسے پہلے کرتے تھے کر لو, تو اب ایک ساتھ بھی پوری نہیں ہے. یہ ذرا بتائیے یہ قومی مزاج کیسا ہے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک عمومی مزاج ہے. آپ اگر کسی چیز کے متعلق کہتے ہیں نا کہ یہ پانی نہیں پیو, تو چونکہ ہم پھر وہ ریزسٹ کرنا ہمارے مزاج میں شامل ہے, ہم ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جب تھوڑا سا عرصہ گزر جاتا ہے تو ریزسٹنس بھی ہمیں نظر نہیں آتی. یہی وہ ریزسٹنس تھا نا کہ بھائی ہم نے تو مسجد میں نماز پڑھنی ہے, اس وقت عقیدہ اور ایمان کی بہت قوت تھی, یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو چلیں وہ ایک علماء کرام نے بڑی کوشش کی اور پھر مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی, تو اب بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے سوشل انٹریکشن کی بات کی. سوشل انٹریکشن یہ نہ تھی, کئی جگہوں سے ہوتی نا, اس میں مساجد کا بھی کردار ہے, اس کے اندر ہمارے مذاہب کا بھی کردار ہے, ہمارے کلچر کا بھی کردار ہے, ہماری زبان کا کردار ہے, بہت سی چیزوں کو ملا کے. اب جب چیزیں اپنے آپ سے ہٹ جاتی ہیں تو ان کو جوڑنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے ہمارے. اگین میں رسپانسبلٹی پہ آؤں گا, جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا کام اس کو جوڑیں, وہ جوڑ نہیں رہے ہیں, تو نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک خلا میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا انڈیویجول بھی تو اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہا. بالکل, اگر وہ رسپانسبلٹی دیکھیے میں یہ بتانا چاہوں گا, بالکل ایک بات درست ہے کہ ہم صرف حکومت کی داغ دیتے ہیں کہ حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے, بالکل صحیح ہے. ڈسٹ بن تو سر ہمارے گھر میں ہے نا, ہم اس پہ بھی تو کچرا نہیں پھینکتے ہیں, پان کی پک تو کہیں اور جا کے پھینک دیتے ہیں, تو ہماری رسپانسبلٹی تو ہے نا. تو اگین پھر ان کو اس رسپانسبلٹی کو ایک سٹیزن کو رسپانسبل بنانے کے لیے حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے, ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے,
اگین پھر میں اسی جگہ پہ آؤں گا کہ جب آپ کی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کسی خاص طریقے سے کسی خاص فریم ورک سے ہوتی ہے تو پھر اس سوسائٹی کے اندر وہ چیز آ ہی جاتی ہے. کیا آپ اس سوسائٹی کو یاد کریں جب پاکستان نیا نیا بنا تھا تو اس وقت وہ سوسائٹی کس طرح کی سوسائٹی تھی؟ وہ ایک ڈیولپ کرنا چاہتی تھی وہ سوسائٹی. وہ کہتے ہیں اب تن من دھن لگا کے پاکستان کی ترقی کرنی ہے. کیا پاکستان ترقی نہیں کیا؟ یہ وہی تو لوگ تھے, آج انہیں کے تو بچے ہیں. تو ان سے ان کے مزاج سے یہ چیزیں غائب ہو چکی ہیں, تو لہٰذا چیزیں ہم سے اب دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ این جی اوز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے اندر سوشل انٹریکشن کا یہ سینس ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, ان کے اندر ہیومینٹی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, اور چونکہ وہ کہیں پہ رسپانسبل بھی ہوتے ہیں اس کو رپورٹ کرنا, تو لہٰذا اس کی جانچ پڑتال کر کے لوگوں کے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کا اس کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اس کو بھی آگے بتاتے ہیں کہ آپ کے پیسے کہاں استعمال ہوئے ہیں. اس جگہ پہ بھی ایک بہت بڑا ڈیول کردار ہے. ایک این جی اوز میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ نہ صرف معاشرے میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جن کے پیسے استعمال ہو اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, بلکہ معاشرے میں جن لوگوں کے ساتھ جن کے لیے کام کرتے ہیں وہ کس حد تک وہ کامیاب ہوا وہ کام اس کی بھی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں چاہوں گا فرزانہ آپ ذرا اس حوالے سے بھی بات ہو جائے. نمبر تو کیونکہ اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کس مقصد کے لیے, مصرف کے لیے آپ کون سی ایسی خدمت ہے جو کر رہے ہیں, اور کون لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور رجوع کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی نشاندہی ہو جائے. جی دیکھیں, ہم نے کئی پروگرامات شروع کیے ہوئے ہیں. جب یہ کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہم نے صرف لوکل این جی اوز کے ساتھ ہی کام نہیں کیا, ہم نے پرسنلی جا کے میرے دوست ہیں یو کے میں اور مختلف جگہوں پہ, میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ لوگ پاکستان آئیں اور کام کریں. آپ نے دیکھا ہوگا جیم فاؤنڈیشن نے کام کیا, کوپ نے کام کیا, اسلامک ہیلتھ نے ہمارے ساتھ کام کیا, ایک بڑی تعداد میں انہوں نے ہمیں راشن دیا, ہم نے جا کے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا, ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ ایک سسٹم ڈیولپ کیا. اس کے بعد جب وہ سلسلہ 15 رمضان کو ہم نے ختم کیا تو سیکنڈلی ہم نے کپڑوں کے حوالے سے, چونکہ یہ عید ایسی گزری ہے جہاں پہ لوگوں کے کپڑے کے مسائل تھے, ہم نے کلاتھ ڈرائیو کیا. الحمدللہ بے پناہ لوگوں نے اس پہ شرکت کی ہے ہر لحاظ سے. ہم نے مختلف فلیٹس میں اس کو ڈبے رکھ دیے تاکہ لوگ, ایک کلاتھ بینک ہم نے عارضی طور پہ بنایا, لوگوں نے وہاں پہ جمع کرائے, اور ہم نے رات کے 2:30-3 بجے تک گوٹھوں میں ہم موجود تھے. میرے ساتھ سرور صاحبہ بھی موجود تھی, میں ان کے ساتھ بھی گیا تھا, اور جا کے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا, ان کے چہرے پر ہم نے خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی. یہ پروسیس تو چلو ہو گیا, تو ایمرجنسی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہم نے دیکھا اس کووڈ-19 کے اندر, 7 لاکھ بچے وہ ہیں جو ڈیزیبل ہیں. ڈیزیبل بچے تو اس حالت میں بہت بے بس ہو گئے ہیں. تو ہم نے ایک پروگرام نکالا, میک ایبل 1000 ڈیزیبل. اس کا پروگرام ہم نے اس طرح سے شروع کیا کہ جو ڈس ایبل بچے ہیں ان کی سلیکشن ہم نے شروع کی. ان کے ساتھ ہم نے کیا کہ جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں اور کلاس 7-8 یا میٹرک تک پڑھ چکے ہیں تو ان کو ہم نے کمپیوٹر پرووائڈ کیے, ان کو ہم نے ٹیوٹر پرووائڈ کیا, ہم نے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کی, اور گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں, ان کو انگلش لینگویج کے کورس کرنا چاہتے ہیں, یا اس کے ذریعے سے کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں, ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں, اور آن لائن کام کر کے روزگار کر, یس انٹرپرینرشپ پہ ہم جانا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ ہم اس پہ کام 30,000 یعنی اس کی ایک بجٹ ہم نے رکھا ہے, 30,000 میں ہم اس کو 6 مہینے ٹرین کر کے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اب لوگوں کے سامنے یوں نہیں کرتے ہیں, وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں. کیا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو معاشرے کا حصہ بنانا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, کہ ایک بہت بڑا یہ آپ کا سرمایہ ہے اور اس کا اس طرح سے ضیاع نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس طرح مختلف این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اپنے تئیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں, اور جتنے ان کے وسائل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. یہ مخیر حضرات کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ آج کل تو بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر آپ ایک پیج بنائیں, اس کے اوپر تمام ڈیٹیلز اپنے ڈال دیں اور اس سے براہ راست لوگ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ہے, بالکل ہے, فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے. اب ہم اسے سامنے ریکرافٹنگ کی ہے, چونکہ بہت سی چیز چینجنگ ہمارے اندر آ گئی ہے, تو ریکرافٹنگ ہم پروسیس پہ گئے ہیں. تو tbf.com.pk ہماری ویب سائٹ ہے, اور فیس بک پہ بھی باغبان فاؤنڈیشن جب جائیں گے bf.com.pk تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں پرسنلی, ایک چیز میں کہوں گا اجازت, دیکھیں ابھی تو ہم اپنی ویب سائٹ پہ تصویریں لگا رہے ہیں, لیکن چند دنوں کے بعد میں اس تصویروں کو غائب کر دوں گا. وجہ کیا ہے؟ کیا ٹالکوٹ پیرسن ایک سوشولوجسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک تھیوری پیش کی انہوں نے, سیلف تھیوری. تو میں نے سیلف میرر ایک تھیوری انہوں نے پیش کی. کیا میں اپنے آپ کو اگر اس آئینے کے سامنے رکھتا ہوں تو میری ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جس بچے کی یا جس بچے کی یا جس کی بھی تصویر ہم لگاتے ہیں,
اس کی جگہ پہ میری تصویر میں اپنی پسند کروں گا؟ کبھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایلیمنٹ ہے سیلف اسسمنٹ ضروری ہے، یہ ایلیمنٹ جو ہے نا یہ میں ختم کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کسی کے پاس اگر عیب ہے اسے چھپانا چاہیے، بڑھانا چاہیے، چھپانا چاہیے. تو جو لوگ جو مخیر حضرات چاہتے ہیں کہ اس کو اسٹیبلش کروں میں، باغبان اس کو اسٹیبلش کرے، تو میرے ساتھ دیں. میں ابھی تو نام شائع کر سکتا ہوں، ان کی تصویریں دکھاتا ہوں، ہماری مجبوری چونکہ رواج کے مطابق. لیکن اب نیکسٹ رپورٹ میں صرف نام آئے گا. یہ ایک تصویریں نہیں ہیں. اور جو اس کے متعلق معلومات چاہتے ہیں، جو معلومات چاہتے ہیں وہ پرسنلی مل سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. ان کی تمام ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہوں گی. جو طریقہ کار اختیار ہے، چونکہ قرآن مجید کے الفاظ بالکل کلیئر ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو مت جھڑکو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ یتیم کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. تو یہ اسٹیبلش کرنا ہمارا کام ہے، ہم کوشش کریں جناب. بہت اچھی بات ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. محمد ظفر سلیم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں باغبان فاؤنڈیشن کے، اور ان سے جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. اچھا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تئیں کے سوسائٹی میں بہتری کے لیے کام کیا جائے. اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پر بچیوں کے، جیسے بھی بات ہو رہی تھی، جو طلاق وغیرہ کے ایشو ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک کام کریں. فرزانہ سرور صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا اور ان تمام معاملات پر گفتگو کی. انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے اور اس حوالے سے ان سے اور بھی بہت ساری باتیں ضرور کریں گے. بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد دوسری طرف پڑھیں گے اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی کچھ بات ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے. مسائل بہت سارے ہیں. شہر کراچی کی ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے بھی، پروگرام کے ابتدائیہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اس وقت صورتحال ہے. بہرحال جی ذمہ داری سب کے اوپر عائد ہوتی ہے. تمام ہی لوگ ناکام ہوئے ڈیلیور کرنے میں. کیا کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کریں گے، مسائل کو کیسے حل کیا جائے. مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے. نعیم اوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس وقت ہمارے پہلے مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت دوسرے سیگمنٹ میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں انہیں خوش آمدید کہوں گا، پھر دیگر مہمان جب ہمیں جوائن کریں گے تو ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. بہت شکریہ نعیم اوان، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. نعیم اوان، آپ کیونکہ خود کراچی میں رہتے ہیں، مسائل کو ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، اور اس وقت جو غیر معمولی صورتحال شہر کراچی میں خاص طور پہ رہی ہے، الزامات کا سلسلہ چلتا رہا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگتے رہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسائل حل کب ہوں گے اور کس طرح ہوں گے، اور وفاق نے اس چیز کی انڈیکیشن دی ہے کہ جی مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. کیا واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تک ایسا نظر نہیں آیا کہ وفاق نے کوئی کوشش کی ہو صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے کی، یا صوبائی حکومت نے کوئی بڑھ کر جو ہے وہ جو ہے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ اور ابھی جیسے کہا گیا ہے جی کمیٹی بن جائے گی، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، کیا اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ اصل بھی کہ وفاق کی اگر ہم بات کریں، وفاق چاروں صوبوں کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہے. لیکن کراچی کے ساتھ ہمیشہ رویہ وفاق کا ایسے رہا ہے کہ بات سمجھیں کہ ستیلی ماؤ والا رویہ ماضی میں بھی دیکھنے کو ملا اور ابھی بھی یہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. کراچی کیونکہ ہب ہے، کراچی ایک ایسی چڑیا ہے جہاں سے بات یہ ہے کہ یہاں پورے پاکستان کو کراچی پالتا ہے. پورے پاکستان کو یہاں سے جو ہے وہ ایک بڑی اماؤنٹ جاتی ہے. لیکن کراچی کے اندر اگر اقتدار کی بات کریں تو کراچی پچھلے کو 35 سال سے جس جماعت نے اس کراچی کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا اور اس کراچی کے اندر جو کچھ کیا وہ پورا پاکستان جانتا ہے. اب جا کے کچھ کراچی جو ہے وہ ریلیکس ہوا، کیونکہ کراچی کے اندر کبھی بھی ایک مینڈیٹ کے جس جماعت کے پاس وہ کہتی تھی ہمارا مینڈیٹ کراچی میں موجود ہے، وہ آپ کے بھی علم کے اندر ہے، میرے بھی علم کے اندر ہے کہ وہ ماضی کے اندر وہ جنرل الیکشن کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں ہوتے تھے، یا بلدیاتی الیکشن کس طریقے سے ہوتے تھے، یا میئرشپ کے جو الیکشن ہوتے تھے وہ کس طریقے سے ہوتے تھے. کوئی اگر ووٹ دینے جاتا تھا تو کہتے تھے ووٹ ڈل گیا آپ گھر چلے جائیں. تو یہ تو عام رہی ہے روٹین. کیونکہ اب ایسا ہوا کہ کراچی کیونکہ نیشنل الیکشن پلان ہوا، پھر ضرب جو ہے وہ آپریشنز ہوئے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کراچی کو جو ہے وہ اب تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا. لیکن کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں، کراچی کے جو ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی ہیں، ہوتا یہ رہا ہے کہ اگر آپ چلے جائیں 1979 سے تو میئر شپ کی اگر بات کریں تو وہ اس وقت بھی عبدالسلام صاحب جماعت اسلامی کے تھے، جی اغوانی. تو اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں فاروق ستار صاحب تھے، پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو ہے وہ اپنا مصطفیٰ کمال صاحب تھے، پھر وسیم اختر صاحب تھے.
تو یہ ایک کیونکہ کراچی کے اندر بات یہ کہ جو ہے وہ آپ کا بلدیاتی نظام ہے اور دوسرا میئرشپ کا نظام ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر میئرشپ کی بات کریں تو میئرشپ ہمیشہ وہ ایم کیو ایم کے پاس ہی رہی ہے. جیسے تیسے کر کے کراچی کے اندر اگر 6 ڈسٹرکوں کی بات کریں 4 ڈسٹرکٹ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے 4 ڈسٹرکوں کے جو چیئرمین ہیں وہ ایم کیو ایم کے موجود ہیں. اور میئرشپ کی بات کریں میئر پھر ڈپٹی میئر وہ ایم کیو ایم کا موجود ہے. پھر کئی سینکڑوں کی تعداد میں یو سیز کے چیئرمین پھر سینکڑوں کی تعداد میں کونسلر وہ ایم کیو ایم کے موجود ہیں. اگر اب ختم ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان کا ٹرم جو ہے وہ پورا ہو گیا. اب اگر میں کراچی کی بات کروں تو کراچی والے جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آیا یہاں اپنے جو لوگ کام کرتے ہیں جو لوگ ڈیلیور کرتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کے اندر یہ پورا صوبہ ہماری ذمہ داری کے اندر تو جب تک جو ہے وہ کام یہاں ڈیلیور نہیں ہو سکتا ہے. یہاں اگر بات کریں سندھ کے اندر کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ نمائندہ جماعت ہے, اگر ہم کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ نکالیں تو 24 ڈسٹرکٹ جو بچتے ہیں سندھ کے تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ جو ہے کہ وہ جو ہے وہ موجود ہے, ان کے پاس لیڈنگ موجود ہے. لیکن کراچی کے اندر کیونکہ 2 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں 4 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس موجود ہیں. پھر کراچی کے اندر اس دفعہ ہوا یہ کہ آپ کے جو جنرل الیکشن تھے جنرل الیکشن کے اندر 24 ایم پی جو تھے وہ تحریک انصاف جو ہے ان کی طرف ان کے آ گئے. پھر اسی طرح 14 ایم این اے ان کے آ گئے. پھر اچھی بات یہ کہ کراچی والوں نے بڑا چینج کیا اس دفعہ کہ وزیر اعظم کراچی سے, تو وزیر اعظم بھی اس دفعہ کراچی سے آ گیا. پھر صدر پاکستان بھی کراچی سے آ گیا. تو کراچی کے اندر جو ہے وہ کراچی والے ایک فیصلہ نہیں کریں گے کہ آیا جو کام کرتے ہیں کیونکہ ابھی جو نظام ابھی جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے 90 سالہ جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹا ہے بارشوں کا. اور اس 90 سالہ ریکارڈ کے اندر کوئی مجھے یہ بتا دے یہاں جو منتخب نمائندے تھے میئر جو کے ایم سی کے انڈر آتے ہیں, پھر اگر بات کریں جو لوگ اس وقت منتخب نمائندے ہیں وہ اس کراچی کی صورتحال کو چھوڑ کر کراچی کو چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, سی ایم آپ کو روٹوں میں نظر آیا, سی ایم صاحب کی پوری کابینہ پوری ٹیم ان کی نظر آئی. اسی طریقے سے ہمیں بھی انسٹرکشنز تھے کہ آپ اپنے جو ہے وہ روٹوں پہ جائیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائلوں کو حل کریں. مشینری بات یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ یہ ہے کہ جتنی مشینری تھی این ڈی اے میں تھا وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا تھا تو بہرحال الحمدللہ فیس کر لیا. لیکن یہاں جب تک ہم ایک چیز جو ہے وہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آیا بلدیات کا نظام پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, میئرشپ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس چلی جاتی ہے. ایک دفعہ کراچی والے بھروسہ کر کے دیکھیں میئرشپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دے کے دیکھیں, پھر اس کے بعد اگر بات یہ ہے کہ کام نہ کرے یا کام نہ ہو کراچی کے اندر کوئی چیز ڈیلیور نہ ہو تو پھر آپ اور ہم بات کر سکتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ایک کوئی لیڈرشپ ہو اس کے پاس اگر کوئی اختیارات ہوں تو یقیناً ڈیلیور کر سکتا ہے, لیکن یہ بظاہر ممکن نہیں نظر آتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ایسا پریویل کرنا چاہیے, ایک سسٹم ایسا وضع کرنا چاہیے کہ جو ہر حال میں ڈیلیور کرے, کیونکہ اس سے تو پھر ایک بڑا کانفلکٹ ہو جاتا ہے کہ ان ایریاز میں جہاں پر آپ کے پاس آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے وہ آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. یہ تو ایک بہت پرانا طرز سیاست ہے, اس کو تو اب ختم ہونے کی ضرورت ہے. اگر پیپلز پارٹی اگر پروگریسو جماعت اپنے آپ کو سمجھتی ہے تو اس کو ود ان دا سسٹم یہ تبدیلی لانی پڑے گی اور ایک ایسا نظام وضع کرنا پڑے گا کہ اس میں کوئی بھی پارٹی اگر اس کی جگہ آئے تو وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو. یہ ٹرینڈ کیوں نہیں سیٹ کیا جاتا, اس طرف کیوں نہیں سوچا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں جب سے پاکستان بنا ہے اور اگر میں بات کروں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جو میڈیا ٹرائل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا رہا اور جس طریقے سے میڈیا ٹرائل پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا جاتا ہے. اب اگر برسات کی بات کریں تو برسات تو بات یہ ہے کہ 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. 90 سال کا ریکارڈ بات یہ کہ یاسر بھی اگر امریکہ کی اگر ایک اسٹیٹ ہیوسٹن ٹیکساس میں چلے جائیں 200 ملی میٹر بارش ہو جائے تو وہاں مشینری وہاں اسٹیٹ حرکت میں ہوتی ہے اور وہ بھی فیل ہو جاتی ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن وہی اگر میں بات کروں پنجاب کی لاہور کی اگر بات کروں تو اس سے زیادہ اگر بارش ہوتی ہے وہاں نالے جو ہے وہ بھر جاتے ہیں, وہاں روڈ بھر جاتے ہیں, لیکن وہاں میڈیا کی انسٹرکشن وہاں جو ہے وہ اٹینشن نہیں جاتی ہے. لیکن یہاں صرف فوکس جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے کراچی کو, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے نا, یاسر بھائی تو نظام چلاتا ہے, اللہ دو ہوتے تو کبھی نظام نہیں چل سکتے تھے. گھر میں باپ ایک ہوتا ہے گھر چلتا ہے, ماں باپ بن جائے اولاد باپ بن جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک لیڈرشپ یہاں سندھ کے اندر کراچی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. پیپلز پارٹی میں پھر عرض یہ کروں گا ٹھیک ہے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریاں مل کے یکجہتی کے ساتھ نبھائیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 4 سال 5 جو ہے وہ مزے کر کے میئر کراچی آخر میں روتا گاتا ہوا پیپر پھاڑتا ہوا چلا گیا کہ ہم میرے پاس اختیارات نہیں تھے. تو اگر یہی کام کرنے تھے اختیارات نہیں تو پہلے دن آپ استعفیٰ دیتے گھر چلے جاتے. اور اب بات یہ ہے کہ اختیارات کس بات کے اختیارات؟ بلدیاتی ایکٹ میں نے آپ نے نہیں پاس کیا تھا, اس پہ اے پی سی بیٹھی تھی, اس میں لازمی سے بات ریزولوشن گئی تھی, صوبائی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا تھا. بلدیاتی ایکٹ جو 2012 تھا
اس میں کس کے کیا اختیارات ہیں. اب ایک دفعہ بیچ میں آپ نے دیکھا مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے اختیارات دیجیے, میں کچرا اٹھاؤں گا. یہاں سے پھر وسیم اختر صاحب آ گئے, کوئی مسئلہ نہیں کہ میں ان کو جو ہے ان کا ڈائریکٹر بنا دیتا ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹر بنا دیتا ہوں, اور پھر بیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ملت انڈر بائی پاس کا کام کیا, 12 منصوبوں کا کرنگی میں کام کیا. تو یہاں میئر کراچی وسیم اختر صاحب سمندر پہ موبائل لے کے کہا اختیارات میرے کیا ہیں, بغات میری ذمہ داری ہے, ہورڈنگ بورڈ میری ذمہ داری ہے, انڈر بائی پاس میری ذمہ داری ہے, روڈ میری ذمہ داری ہے, پھر اسی طریقے سے نالوں کی صفائی کرنا, کچرا اٹھانا میری, خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور پھر آخر میں پیپر پھاڑتے ہوئے چلے گئے کہ یہ تو مجھے کام نہیں کرنے دیا. اختیارات لوگ سمجھ جائیں کہ کس کے کیا اختیارات ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ اختیارات سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جتنے تھے دستیاب وسائل اس کو بروئے کار لاتے. اور بہرحال یہ تو سوال ہوتا رہے گا کہ جتنے اختیارات تھے اس کے بعد بھی ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جڑے مسائل تھے. بہرحال جی سسٹم کیونکہ افیکٹو نہیں تھا اور بہت ساری اس میں خامیاں موجود تھیں جس کی نشاندہی کی جا رہی تھی, اس کو ٹھیک کرنا بھی بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کی یقیناً ذمہ داری ہے, اور اب وفاق کی بھی ذمہ داری اس میں بنتی ہے, کیونکہ جو کچھ اس وقت ہوتا آیا ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے. بہرحال جی ہمارے دوسرے مہمان عبدالباسط مونیا صاحب جو ہے وہ یہاں تشریف فرمائیں, وائس آف کراچی کے سربراہ ہیں فاؤنڈیشن کے. یہ باقاعدہ آپ کو کراچی کے حوالے سے اپڈیٹ بھی رکھتا ہے, یہ بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کرتے ہیں. باسط کو میں اس ڈسکشن میں شامل کروں گا اور ان کو خوش آمدید کہوں گا. تھینک یو باسط فار بینگ ود اس. باسط, کیا صورتحال نظر آئی شہر کراچی پہ؟ رات دن آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, دکھا رہے تھے شہر کی صورتحال, ڈی ایچ اے ہو, سرجانی ہو, نیا ناظم آباد, کوئی بھی کراچی کا علاقہ اٹھا کے دیکھ لیں پانی میں ڈوبا ہوا تھا. کیسے کام کرتے رہے, کیسے ایکٹیو رہے, یہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. اس بار جو ہمارا 4 دن کا ایکسپیرینس رہا ہے, اٹ واز اے ہوپ لیس کنڈیشن. ہوپ لیس ہے بالکل بالکل. اتنا کبھی ہم نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں دیکھا کہ پہلے تو ہم اپنی مدد نہیں کر پا رہے تھے, اپنے گھر نہیں بچا سکے. صحیح بات ہے. چاہے آپ کلفٹن میں رہتے ہو, ڈیفینس میں, گلشن میں, ناظم آباد میں, نہ آپ کے پاس پاور تھا, آپ کے گھر کے پاس پانی بھرا ہوا تھا, کوئی مشینری کا ایکسیس نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے تو کسی کی مدد کیسے کرو. صحیح بات ہے. روڈ پورے بند تھے, اگر آپ کے پاس 4 ویل ڈرائیو ہے وہ بھی فیل اس دفعہ. بالکل ٹھیک. اچھا, تقریباً روڈ کے ایکسیس ہی بند تھے. تو صورتحال سب کے سامنے ہے. یہ میں کہوں گا کہ اس بار پولیٹیکل کرٹیسائز کرنے کی ایک مجبوری آ گئی. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں قدرت کی آفت تھی, بہت بڑی تھی, لیکن اس میں بہت لوگوں کی غلطیاں بھی تھیں. آپ سے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ریسیڈنشیل ایریا تو بہت دور ہے, آپ ایک انڈر پاس نہیں سنبھال سکتے. ہمارے یہاں نکاسی کا نظام ہی نہیں تھا. اگر انڈر پاس کی حالت آپ سب نے دیکھی ہوگی, روف تک پانی تھا. بالکل ایسا ہی. کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو اٹ واز اے کنڈیشن کہ اس پہ ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے اس دفعہ, نہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کو بٹھانا چاہیے اس دفعہ. ٹی وی پروگرامز میں ایک ہی بات کرو کہ بھائی اٹ واز اے کمپلیٹ فیلئر. دیکھو, اگر میں آپ کو تکلیف دے دوں, اس کے بعد میں آپ کو اس کی دوائی دوں, تو اس کا حل یہ اس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار. یہ بتائیے, چلیں, ایک اتھارٹی ڈیفینس میں ہے, ایک اتھارٹی جناب کے پی ٹی کے پاس ہے, ایک اتھارٹی یہاں پر ایک این ایچ اے کے پاس ہے, ایک اتھارٹی جناب سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, ایک جناب جی کسی اور کے پاس ہے. اب یہ تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جب اتنی ساری اتھارٹیز کام کر رہی ہیں تو پھر کیسے ایک کو کویشچن کیا جائے, کیونکہ ڈیفینس کا بھی وہی حال ہے, مضافاتی علاقوں میں جو حکومت رہی صحیح تھی وہ بھی اسی طرح ہیلپ لیس ہے. تو سوال کس سے کیا جائے, کیونکہ سارے تو ہیلپ لیس. سب سے پہلے میں ایک آپ نے سوال کیا, اس میں میں ڈی ایچ اے کی بات کرتا ہوں. میں پچھلے 4 مہینے سے جہاں سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہوں, کسی پروگرام میں جاتا ہوں, تو میں نے ان سے ایک بات ضرور کہی ہے کہ اس ادارے کا میں یہ کہہ سکتا ہوں پرسنلی کہ یہ پورے شہر کو اٹھا لیں اور ڈی ایچ اے میں آپ دیکھ لیں, ایسی فیسلٹیز ہیں جو پورے کراچی میں نہیں ہیں. قانون یہاں نظر آتا ہے, لیکن پچھلے 3-4 مہینے جب سے کرونا سٹارٹ ہوا تھا, انہوں نے روڈوں پہ نالے کھود کے رکھ دیے, روڈ کا نظام خراب تھا. پچھلی بارش میں آپ کے شو میں آیا, تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, میں اب تک ویٹ کر رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے کے کوئی نمائندہ آ کے بیان کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ تقریباً ڈی ایچ اے میں خود گیا ہوں, میری گاڑی ڈوبی ہے, آپ نے کام کرنے والے 2 لوگ دیکھے ہوں گے, یا پاک فوج کے زمان, یا تو آپ کے نیوی کے, یا سندھ گورنمنٹ کے. سندھ گورنمنٹ تو کبھی جا ہی نہیں سکتی وہاں پر, جو ان کے حالات ہیں ڈی ایچ اے اور سندھ گورنمنٹ کے. لیکن اس دفعہ ہم سرپرائز کیے وہ وہاں کیوں گئے. اب آ جائیں دوسری بات پہ جو آپ نے کہا کہ کس کا علاقہ کون سا ہے, کتنی ادارے ہیں. ٹھیک ہے,
میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح فیڈرل اور صوبائی حکومت الگ ہوتی ہے تو جنگ چل رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں بہت بڑی جنگ چل رہی ہے. وہ کہتا ہے ہمارا نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اسی طرح کراچی کو بھی اب ایک ہی ادارے کے نیچے کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک ہی پارٹی ہو, رولنگ پارٹی ہو, تاکہ یہ تیری میری سے ہم نکل کے عوام جو پھنس جاتی نا تیری ہے یا میری ہے, اس کانسیپٹ کو ختم کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں نا آپ دنیا دیکھ لیں, گلوبل ویدرنگ کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے, تب یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی, ہمیں تیاری کر لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کے ٹوائلٹ سے پانی ریورس ہو رہا ہے اب, ایسا ہی تھا. مطلب میں آپ کو بتاؤں لائٹ نہیں ہو چلو ٹھیک ہے بندہ بیٹھ جائے گا, پانی گیٹ کے باہر بیٹھ جائے گا, لیکن اب آپ کے گھر میں یہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. ہم ایک دنیا کے ایسے شہر میں رہتے ہیں, کراچی از لائک اے کیپٹل دنیا کی. بس وہ کہاں گئے جو 14 MNAs 30 MPAs یہ سارے کہاں تھے؟ پرائم منسٹر, ایک گورنر اور بہت ساری بڑی فوج تھی, وہ کہاں ہے؟ وہ تو تصویریں سوشل میڈیا پہ تو بڑی نظر آ رہے تھے, گاڑیوں کی چھتوں پہ چڑھ کے تصویریں تو لگا رہے تھے. میں اس طرح کا کوئی نظر آیا کام کرتا؟ میں ایک غیر سیاسی ہمیشہ رہتا ہوں, لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ان کی بہت ساری غلطیاں تھیں. کچھ MPA MNAs مل کے ایک ویگو میں گھوم رہے ہیں II چندی گڑھ روڈ پہ. کچھ MPA MNAs ٹویٹر پہ اکاؤنٹ پہ ایکٹیو ہیں. ایک ہمارے منسٹر صاحب ہیں, KPT انڈر پاس ان کے انڈر میں آتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا پریزیڈنٹ اس شہر کا ہے, ہمارا گورنر اس شہر کا ہے, ٹھیک ہے. میں مانتا ہوں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ فیڈرل کے نمائندے ہیں, لیکن کم از کم روڈ پہ آتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو لوگ جتنی بھی گالیاں دیتے ہیں نا, وہ پھر روڈ پہ آ کے سارا کام کر جاتی ہے. وزیر اعلیٰ کل بھی شام کو میں ان کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. اتفاقاً ہماری ملاقات ہوئی روڈ پہ, ہم بھی وہاں اپنی طرف سے کام کروا رہے تھے وہاں کی عوام, ڈیفینس کی عوام کے لیے. ہمارا حالانکہ مینڈیٹ نہیں, ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, ہم ایک شہری بن کے. میں نے دیکھا ہماری ملاقات ہوئی, خوشی ہوئی دیکھ کے. تو کیوں یار آپ لوگ نہیں کر سکتے؟ کرٹیسائز کرنے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ دھرنے کا ہی دیکھ لینا جی, انہی کے MPA MNA ڈیفینس کے, انہوں نے ویڈیو مطلب میسیجز بنائے اور کہا کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا. تو اس کے بعد تو اینڈ ہو گیا. آج آپ ایک رولنگ پارٹی ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. نعیم صاحب فیور مل گئی جی, ووٹ آ گیا ایک کہ چلیں چیف منسٹر صاحب, ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آئے. ہم بھی ایک جب کوریج پہ تھے تمام چیزوں کو آبزرو کر رہے تھے. اب جتنی ان کی کیپیسٹی ہے وہ بھی کام کر رہے تھے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اتھارٹیز بہت ساری ہیں, اور پھر جو MNA MPAs ہیں, چلیں دوسری پارٹی کو اگر آپ رہنے دیں, اگر جو اس وقت وفاقی جماعت ہے, لیکن پھر جو صوبائی جماعت کے لوگ ہیں انہیں بھی تو سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا. لوگ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں. پھر ناصر حسین شاہ صاحب بھی نظر آتے, اور دیگر لوگ بھی نظر آتے. تو مراد علی شاہ صاحب ٹھیک ہے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, ان کی ٹیم کہاں تھی, وہ کہاں تھے, اپنے علاقوں میں نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ یہ دیکھیں بات یہ کہ کراچی میں 21 اگر MNA ہے نا, تو 21 میں سے 14 MNA اس وقت PTI کے ہیں, 3 اگر بات کریں MQM کے ہیں, پھر باقی 3 اگر بات کریں تو وہ پھر آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اگر میں اگر تھوڑی سی روشنی اگر اس چیز کو ہم ڈال لیں کہ آیا MNA اور MPs کی ذمہ داری کیا ہے, رسپانسبلٹیز کیا ہیں. دیکھیں بڑی اچھی بات کی, میں سیکنڈ کروں گا بھائی کی بات کو, کہ کم سے کم CM صاحب نظر آئے نا. تو سر بات یہ ہے کہ دکھ کی گھڑی میں سکھ کی گھڑی کے اندر اگر آپ کے ساتھ آپ کے علاقے کا MPA نہیں ہے نا موجود, تو آپ بلیو کریں وہ MPA. ابھی اگر میں بات کروں کہ ناگن چورنگی کی جو صورتحال تھی, ان کے آفتاب صاحب ہیں ان کے MNA, جب وہ ناگن چورنگی سے نیچے اترے 3 دن بعد, جب وہ اترے تو عوام نے ان کو جو ہے وہ وہاں پروٹیسٹ ہوا باقاعدہ, ان کو بیک کرا دیا. کیا اب تو آپ کو ضرورت کیا تھی آنے کی؟ دیکھیں ابھی ایک معاملہ ہوا ہے, ایک کتنا بڑا ایک جو ہے وہ ثانیہ جو ہے, اگر میں بات کریں جو ہے وہ ہوا ہے ایک ریکارڈ. اگر 90 سال کا کراچی کے اندر جو ہے وہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. انگریز جو ہے وہ یہاں جو نالے ڈال کے گئے تھے, اس کے بعد کی اگر میں بات کروں, انہی نالوں کے اوپر, وہ نالے بڑے اچھے تھے, انہی نالوں کے اوپر پتارے MQM نے بنا دیے. مصطفیٰ کمال کی لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈر بائی پاس بنایا, تو وہ بھی لوگ یاد کریں کہ چائنا کٹنگ اس نے کتنی کی. اس کراچی کے اندر پتانوں کی صورتحال کیا کی, روٹوں کے ساتھ کیا کی, جو صورتحال بنی وہ آپ کے سامنے. لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر کراچی کو اگر بات کریں, کراچی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ حصہ جو ہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے, کچھ حصے کی بات کریں سیول ایویلیشن کے پاس ہے, کچھ حصہ زیادہ تر حصہ وہ کینٹونمنٹ کے پاس ہے. پھر ہم کینٹونمنٹ پہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کال بھی آ جاتی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کینٹونمنٹ پہ بات کرتے ہیں. اگر چوتھے حصے کی بات کروں تو چوتھا پھر وہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے, ریونیو کی زمین ہے کل DHA کے پاس ہے. لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہے جو سندھ حکومت کے انڈر نہیں آتی, وفاق کے انڈر آتے ہیں. کل ہی میں ان کی کوئی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی کہ DHA جو ہے وہ ہماری بات مان نہیں رہا, وہ وفاقی ادارے ہیں. اب اگر وہ وفاق میں بیٹھی ہوئی جو
حکومت موجود ہے اور وہ کہے کہ ہم پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے کوئی بتا دے کہ اس ملک کے اندر اپوزیشن کون کر رہا ہے اور حکومت کون کر رہا ہے. جب ملک کے اندر بات یہ ہے کہ جو صورتحال تھی، مہنگائی جتنی اس ملک کے اندر جو ہے وہ بقول ان کے بڑی ہوئی ہے، اس وقت یہ احتجاج ریکارڈ کراتے تھے. آج مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، اب ان کے احتجاج بھی نظر نہیں آتے. تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، عوام کو بیوقوف بنایا اور کسی طریقے سے اقتدار کے اندر آ گئے. لیکن کام دیکھیں، کام پہچان ہوتا ہے. اگر کام جو پارٹی کرتی ہے، جو پارٹی کام کرنا جانتی ہے، جن کو ایک عرصے دراز سے ان کو جو ہے ان کے پاس پوری جو ہے وہ ٹیمیں ان کے پاس موجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اور آپ کو کراچی والوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو ایک دیکھیں میئر کراچی شپ کی بات کریں، ہمارے پاس کبھی پیپلز پارٹی کے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، ایک دفعہ ٹرسٹ کر کے دیکھ لیں. اب دیکھ لیا نا جو صورتحال آپ جو بنی کراچی کے اندر، ان کے ایم پی ایم این اے، صدر پاکستان، بات یہ صدر پاکستان تھا 2012 کے اندر بارشیں ہوئی تھی تو وہ کشتی لے کر جو ہے 2016 کے اندر کشتی لے کے وہ نکل کے آگے روڈ کے اوپر وہ کشتی چلانا شروع ہو گئے. تو آج صدر پاکستان جو ہے وہ کراچی بھول گئے، کراچی کو جو جس کراچی کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے. تو مطلب یہ تو ایک بات کلیئر صدر پاکستان کیا کرے، اس کا کوئی آئینی اختیار تھوڑی ہے کہ وہ بارش کا پانی. سر بڑا اچھا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایسی صورتحال کے اندر بڑی اچھی بات، جب الیکشن لڑنے تھے نا تو اس وقت تو کچروں پر یہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ تصویریں کھنچوا رہے تھے، نالوں کے اندر وہ پانی میں یوں پانی پی کے عوام کو دکھا رہے تھے، یہ دیکھیں پانی صورتحال آتی ہے. جب سے مینڈیٹ ملا ہے کتنی دفعہ فیصل واڈا اپنے حلقے کے اندر کیا ہے. تو یہ بھی صورتحال ایسی جو بنی ہوئی ہے. پھر ایک ہمارے وہ فکسڈ والے بھائی تھے ہمارے، وہ وزیر اعلیٰ کی تصویریں لگا کے وہ آپ جو وہ ایم این اے بن گئے، آج وہ کدھر گئے، آج فکسڈ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. تو کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے. خدا کے لیے ہمیں آپ تنقید نہ کرو. اس وقت بات یہ کہ اپریسیشن کی ضرورت ہے. بھائی نے اپریشیٹ کیا، ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی. تو اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو کام کرتے ہیں ان کو میرا خیال ان کو مینڈیٹ دینا چاہیے. بھائی اب کرٹیسائز بھی کریں گے، اب وہ جو چیزوں کی نشاندہی ہے وہ بھی کریں گے. جی باسط صاحب اب بتائیے، یہ ان کا کہنا درست ہے؟ بھائی سے اتفاق بالکل کرتا ہوں کراچی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ بھی 4 دن کے حالات پہ. انہوں نے کہا کہ میئر شپ ہمیں کبھی ملی نہیں، ہمیں دے دو، ہمارے پوری طرح سے اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کراچی بٹا ہوا ہے. بھائی سندھ کا کون ہے؟ وہاں تو آپ ہی ہے نا. دیکھیں ہر چیز اب سامنے ہے. بہت سی کوتاہیاں آپ لوگوں میں بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 4 دن میں نا، یہی پہلے عرض کیا کہ میں اگر آج آپ کو تکلیف دوں اور بعد میں دوائی دوں تو وہ آپ بھی ایکسیپٹ نہیں کرو گے. تو ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں اب ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. ہم سب کے ایکسپیریمنٹ زیرو ہیں. آپ کو بھی موقع مل گیا، دوسروں کو بھی مل گیا. آپ مجھے بتائیں نا کہ ٹی وی میں اتنا مجھے غصہ آتا ہے کہ آپ کے ٹی وی میں کراچی کے علاوہ کون سا علاقہ دکھایا جا رہا ہے. چلیں حیدرآباد، اس سے زیادہ بری حالت. آپ ٹھٹا چلیں میرے ساتھ، سجاول چلیں. دیکھیں یہاں تو اتنا ہے کہ مجھے پانی مل جاتا ہے، فون کر کے جنریٹر کا آئل مل جاتا ہے. وہاں تو یہ چیز ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے اس وقت بھائی. بالکل صحیح. تو وہاں تو ہماری یہی پارٹی کا مینڈیٹ ہے نا، 100% ہے نا. وہاں تو پی ٹی آئی ایم کیو ایم والی بات ہی نہیں. حیدرآباد میں ہے ایم کیو ایم، چلو میں مانتا ہوں، لیکن مینلی مینڈیٹ تو آپ کا ہے. تو اب بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہو گئے، یہ عذاب بڑھتے جائیں گے ہمارے اوپر. ہمیں اس کا سولوشن نکالنا ہے، پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی. وہی آپ کی والی بات میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ایک ہی بندے کے انڈر، ایک ہی پارٹی کے انڈر ہونا چاہیے. یہ فیڈرل پروونشل یہ سب ختم ہونا چاہیے. یہ ڈی ایچ اے ایک ہی اتھارٹی ہو جو سب کو کنٹرول کرے اور پھر ڈیلیور کرے. وہی کہ بلیم گیم ختم ہوگا. لیکن یہ آپ سے میں پھر سے کہتا ہوں کہ سر آپ بھی بھائی ہیں میرے، ہم بھی ایک عوام کی بات کریں. کراچی سے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو احساس صورتحال جو ہے وہ کہ کیا آپ کراچی کے اندر ہی رہ کے اوکسبے کے علاقے چلے جائیں، آپ کٹی پاڑی کے آگے چلے جائیں، وہ بھی کراچی کے، آپ چوکی چلے جائیں، وہ بھی ہمارے ہی طرف کا علاقہ. دیکھیں بات یہ اصل میں کہ سوشل میڈیا اس وقت ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، میں بھائی جو اگر بات کی ہے کہ کراچی سے اگر نکلیں تو حیدرآباد کی صورتحال ٹھٹا کی چلیں ساتھ دیکھ کر آ جاتے ہیں. دیکھیں الیکٹرانک میڈیا پہ اگر نہیں دکھایا جا رہا تو سوشل میڈیا پہ موجود ہے. سوشل میڈیا اس وقت ہر آدمی اس وقت چلا لیتا ہے، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، تقریباً جو ہے وہ ہر آدمی ہر چیز کے ایکسس میں بھی ہے، ایکسس کے اندر موجود ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، اگر کراچی سے باہر نکلے، نوری آباد سے آگے جو صورتحال بھائی نے ابھی بات کی ہے کہ وہاں صورتحال اس سے بھی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، ان کو شاید ہو سکتا ہے خطرناک نظر آئی ہو، لیکن خدا کے لیے میں آپ کو کلیئر کر دوں، نہ وہ یہ صورتحال جو ہے وہ کچرے کی صورتحال پورا سال یہ رہی، نہ تو اللہ نہ کرے کہ وہ گٹروں کی صورتحال رہی، نہ تو وہاں گلیوں کی جو ہے وہ صورتحال رہی. حیدرآباد کے اندر جتنا ڈیولپمنٹ کام ہوا ہے
حالانکہ میئرشپ جو ہے وہ بھی ایم کیو ایم کے پاس حیدرآباد کی, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایکسز ایم پی زیادہ تر وہاں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, تو الحمدللہ وہاں ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ کام ہوا ہے. کراچی کے اندر ایک مسئلہ پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتاؤں, سندھ حکومت جب بھی کراچی میں کام کرنے گئی ہے نا, ابھی میں ایک زندہ مثال دیتا ہوں, ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا, حالانکہ ہمارے قافلے نہیں گزرنے تھے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے وہاں جھنڈے لگاتے یا وہاں سے ہماری ریلیاں گزرتی, اتنا بڑا کراچی کو تحفہ دیا شہید ملت والا. پھر اسی طریقے سے اور بائی پاسز, پھر پل جو ہے وہ گرنگی کے اندر افتتاح کیا. کراچی الگ فرق مصیبت کیا آتی ہے, جو ہے یہاں کہتے ہیں کہ کراچی کو جو ہے وہ سندھ سے الگ کیا جائے, یونٹ بنایا جائے, ان کو جو ہے وہ صوبہ بنایا جائے. بات یہ ہے کہ پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں. پیپلز پارٹی جب کام کرنے پر آتی ہے نا, جو کام کیے, پھر یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے اختیارات میں پیپلز پارٹی انٹرفیرنس کر رہی ہے, سندھ حکومت انٹرفیرنس کر رہی ہے. پھر زیادہ کام کرتے تو کہتے ہیں اردو اسپیکنگ جو قوم ہے ہماری, ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے یاسر بھائی کہ یہاں جو ایک کلچر تھا کراچی کا کلچر اب تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے, وہ کلاشن کوف سے کراچی آزاد ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس نمائندے کراچی کے اندر تھوڑا انٹیریئر کی سچویشن اس وقت آئیڈیل سچویشن ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, سیوریج اور کچرے کے ایشو نہیں ہے. بس یہ بات صحیح ہے, کیونکہ ہم نے جو جا کے چیزیں آبزرو کی وہ تو تھوڑی سی کہانی مختلف بیان کر رہے ہیں. وہاں پہ تو انفراسٹرکچر کا بھی پہلے میں اپنی پچھلی بات کنٹینیو کر لیں. میرا تعارف یہاں وائس آف کراچی سے کیا گیا. میرا ایک پلیٹ فارم وائس آف حیدرآباد ہے, وائس آف سکھر ہے. جو بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے بچایا ہے سندھ کو, جتنی بارش کراچی میں ہوئی سندھ میں نہیں ہوئی, بیشتر علاقوں میں نہیں, جسے فصلیں بھی بچی ہیں. ہم جاتے ہیں وہاں پر. حیدرآباد کی بھائی نے بات کی, میں میئرشپ کا جانتا ہوں, سب کچھ جانتا ہوں. انہوں نے کہا صحیح ہے, آپ کپڑا مارکیٹ کا حال دیکھ لیں, پورا سال کیا رہا ہے. مین مارکیٹ حیدرآباد کی کپڑا مارکیٹ, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نا ہم لوگ نمائندے تو ہیں نا کم از کم حیدرآباد کے, ادھر گٹروں کا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے, پورا سال کچرے کی جنگ ہوتی ہے. سوشل میڈیا صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں ہے. اب آپ نے کئی سندھی اپنا ٹیپو کون سا انڈر پاس ہے ان کا, شہید ملک, نیچے کا حال جا کے دیکھا صاف تھا نا, اوپر بھی آپ دیکھیں وہ انڈر پاس بن گیا. آپ میرے ساتھ دن کے ٹائم میں چلے, وہ عذاب بن گیا لوگوں کے لیے. سر ابھی بھی وہاں طریقہ نہیں ہے. جس طرح سگنل بنا ہوا ہے, جس طرح وہ اس انڈر پاس سے جو نیچے جا رہا ہے اس کا فائدہ ہے, اوپر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہی لگتا ہے. میں کہتا ہوں کچھ انڈر پاس ہی ہوں گے کراچی میں جس میں سے ایک یہ, اس کا فائدہ کیا ہوا. آپ اوپر بھی چلیں, دیکھیں میں بھی ایک ٹریفک پہ کام کرتا ہوں شہر میں, پولیس کے ساتھ میرا بھی کام ہے, لیکن آپ اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, آپ کبھی دن کے ٹائم میں جائیں, رش آور میں جائیں, رش ہوتا ہے اوپر. یہی کورنگی کے انڈر پاس کی برج کی بات کی نا آپ نے, بارش میں وہی بھی ڈوب گیا پورا علاقہ. دیکھیں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہیں, میں مانتا ہوں آپ لوگوں نے بہت کام کیے ہیں. میں تو خود ساؤتھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہوں, میں نے کام کیا, کیونکہ ایک ہی حکمران جماعت ہے نا ہماری. میرا تو اسی سے بات. بس ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے انٹیریئر کی جیسے بات کی, کچھ معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے, خاص طور پہ میرپور خاص وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہاں پر, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کل ہنگامہ ہو رہا تھا کہ 4 دن ہو گئے وہاں پر جو ہے وہ بجلی نہیں ہے, اور اس سے پہلے مہینہ ہو گئے پی ایم ڈی. یہاں میں آپ کو پھر روکتا ہوں, بجلی کا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں کے, ہمارے لوگ وہاں گئے ہیں میرپور. اچھا, ہمارے اپنے جاننے والے وہاں گئے کہ بھائی وہاں سے یہ جو ہے وہ میں کہوں. میں ابھی اس کے اوپر باسط سے سوال کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے, جو نقصانات اور تباہی اس وقت آئی ہے ہر جگہ. اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ذمہ دار کون ہے, کس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. باسط منڈیا صاحب یہاں پر ہیں, وائس آف کراچی نہیں, وائس آف حیدرآباد, اور اس کے علاوہ انٹیریئر کے بہت سارے علاقے ان کو کور بھی کرتے ہیں, وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے. باسط آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بارش تو اتنی نہیں ہوئی, لیکن یہ بجلی وغیرہ کی شکایت تو یہ بارش سے پہلے معاملات چل رہے ہیں. اب لوگ وہاں سے یہ سوال کرتے ہیں, خاص طور پہ میرپور خاص وغیرہ سے, کہ چند ایک علاقے ایسے ہیں کہ کہیں اگر پی ایم ٹی خراب ہو جائے مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. 4 دن گرمیوں کے دنوں میں لائٹ وہاں پر گئی ہے, تو یہ تو صورتحال کا سامنا ہے. پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ دیکھیے جس طرح کراچی میں کے الیکٹرک مافیا ہے, وہاں کا بھی ایک واقعہ ہے نا, ہاں وفاق کے انڈر میں ہی آتے ہیں, ایسکو ویسکو اور یہ سب چلتے ہیں. وہ بھی ایک طرح سے مافیا ہی ہے, کیونکہ میں وہ جس طرح کراچی کو دیکھتا ہوں, حیدرآباد میں ہم بہت ایکٹیو ہیں. اکثر جب وہاں پی ایم ٹیاں آتی ہیں نا تو مٹھائیاں بٹتی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی, جو ریپلیس ہوتی ہے, نہیں تو بنتے لوگ نہیں آتی ہوگی, آئل چینج کر کے نہیں لگا دیتے. وہاں پر جب گٹر کا, میں حیدرآباد کی ایک مین مارکیٹ ہے کپڑا مارکیٹ, سب سے مشہور ایریا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں وہاں کے لوکل نمائندے سے کہ اس کا حال کیا رہا ہے پورا سال. بارش تو اب ہوئی ہے نا, وہ کہتے ہیں گٹر کا پانی, سیویج کا پانی نکالنے کے ہم پاس الیکٹریسٹی نہیں موجود ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ کہ پاور کی بات کریں تو وہاں بھی ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ابھی تو ہمارا ایجنڈا ہے اس بارش کا نا,
تو آج اگر ہم کہیں تو کراچی سے بہت بہتر ہمارا سندھ اس کنڈیشن میں. مطلب یہاں کے میرے ایسے جاننے والے ہیں جو سکھر میں بیٹھے ہوئے, خیرپور میں بیٹھے ہوئے, وہ یہاں نہیں ہے 4 دن میں. انہوں نے کہا یار نہیں ابھی آج سیف, ہمارا بجلی ہے, ہم سکون سے بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایسا لگ رہا ہے یورپ سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو اب اسے آج کے اس ٹاپک پہ ہم اس پہ نہ اتنا وہ کریں. اچھا, ہم کراچی پہ بارش اتنی نہیں ہوئی, بارش نہیں ہوئی, فصلیں بچ گئی لوگوں کی. شکر ہے. اور ویسے بتاؤں اگر وہاں بارش ہوتی بھی ہے نا زیادہ تو یہ حال نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا حال جو ہے یہاں پر مین, میں نے بھائی کو جو ابھی کہا کہ جو ہم جو پہاڑ بنا رہے تھے نا, ہمارے لیے پہاڑ ہے یہ برج اور انڈر پاس, ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے. یہی آپ 2 تلوار سے 3 تلوار اٹھا لو, آپ نے پانی کا حال دیکھ لیا نا. یہی سب مرین چورنگی اٹھا لو, کیجریوال روڈ, 2 انڈر پاس بنے نا وہاں پر, وہ نہیں سنبھال سکتے. لیکن کلفٹن برج سالوں سال بنا ہوا ہے, وہاں کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو نئی چیز ہم جو بناتے ہیں وہ آپ کے پروگرام میں میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کروں گا پلیز, ایک میسیج دوں گا میں سندھ گورنمنٹ کو, کیونکہ اب کے ایم سی کا ادارہ نہیں رہا نا. ہمارے کراچی میں تقریباً بڑے قبرستان کے ایم سی کے اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈی ایچ اے کی بھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں, قبرستان کا حال بہت خراب ہے. قبریں ٹوٹ گئی ہیں, پانی چلا گیا, اندر سے چیزیں باہر نکل چکی ہیں. میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدایا اپنے پیاروں کی قبروں پہ جائیں اور دیکھیں. میں کچھ جگہوں پہ گیا ہوں لیکن ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے, اس میں آپ نے جانا بھی ہے اور فائننس بھی چاہیے ہوتا ہے. میں نے سندھ گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے, آج پہلا ورکنگ ڈے ہے تو ان کو ریسیو بھی ہو جائے گا. اور آپ کے پروگرام سے میں اپیل بھی کرتا ہوں لوگوں کو کہ پلیز اپنے پیاروں کے یہاں جائیں, ان کی قبروں کا حال دیکھیں. تقریباً کراچی کے قبرستان جو ہیں وہ برے حالت میں ہیں, بارش کے بعد قبریں ڈوب چکی ہیں. بالکل. تو میں سندھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں, میں کراچی والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس پہ غور کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. نعیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بجلی بند کرنے والی جو کمپنی ہے کراچی میں, کل سی ایم صاحب گئے, کیا بات ہوئی, اور وہ انسٹرکشن دے کر آتے ہیں, وہ پھر بند کر دیتے ہیں. اب وہ ڈیفینس کا چلیں, اگر جو سیوریج اور اس کا ایشو ہے وہ تو ایک طرف ہے, لیکن یہ بجلی بند کرنے والی کمپنی نے جو 4-5 دن ہو گئے, چند علاقوں میں تو 4 دن سے جو وہ بجلی بند ہے, تو یہ معاملہ کیسے حل کیسے ہوگا, یہ ذرا بتائیں. بالکل, کیونکہ کے الیکٹرک کی اگر بات کریں تو نام چینج کر کے اب پہلے کے ای ایس سی تھا, اب انہوں نے کے الیکٹرک, مافیا تو ہے نا. کل تک یہ انویسٹر تھے, لازمی سی بات ہے, الیکشن کمپین ان کی چلاتے رہے. پاکستان تحریک انصاف کی آج اگر بات کروں, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو کام اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا, ان کے تمام ایم پی ایز اور ان کے ایم این اے کے الیکٹرک کے باہر دھرنا دے کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے جی ہمارے مطلب بات یہ ہے کہ سنتا نہیں ہے کے الیکٹرک. تو نہیں سنتا, تو بات یہ ہے کہ کل جو کچھ ہوا پچھلے 3 دن سے جو ڈی ایچ اے کے اندر ہو رہا ہے, سی ایم صاحب گئے تھے ان کے آفس کے اندر, کیونکہ ہم بھی ساتھ تھے سی ایم صاحب کے. جب انہوں نے سی ایم صاحب نے کہا کہ یہ جو ڈیفینس کا جو علاقہ ہے ڈی ایچ اے کے فلاں فیزز ہیں, یہ لائٹ پچھلے 3 دن سے لائٹ نہیں ہے, تو کیسے چلے گا. تو ان کا لازمی رپلائی جو ہوتا ہے حسب توفیق, انہوں نے کہا جی وہ تو اگر آپ جائیں تو وہاں پانی ہے اور وہ تاریں گیلی ہیں. تو پھر بہرحال ہمیں یاد ہے کہ سی ایم صاحب نے تھوڑی سی وہ تنبیہ بھی کی, انہوں نے کہا جن علاقوں کے اندر 4 فٹ پانی, ادھر بھی تو بجلی آ رہی ہے نا. تو یہ آپ لوگ جو آپ لوگ جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا رویہ. تو بہتر جتنی جلدی آپ اس کو بہتر کر سکتے ہو آپ اس کو بہتر کرو. اور باقاعدہ ان کا جو اسپوک پرسن تھا پھر وہ کانٹیکٹ میں رہا اور رابطے میں. ابھی تک کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ آ بھی گئی ہے, لیکن کچھ علاقوں کے اندر کیونکہ وہاں پانی ہے بیسمنٹوں میں, وہیں پر ہی لوگوں کے میٹرز بھی ہیں, تو بہرحال کام ہو رہا ہے. اللہ کرے گا آج نہیں تو کل یہ جو ایک آفت ہے اس سے ہم نکل آئیں گے باہر. ایک جو ہے وہ امتحان ہے, امتحان کی گھڑی سے نکل آئیں گے. اور بات یہ کہ ابھی تو اگر میں بات کروں, ابھی کچھ سیزن گیا نہیں ہے, ابھی تو میں خیال 7واں-8واں اسپیل بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اس کے لیے بھی جو ہے آپریشن کے کسی وقت بھی جو ہے وہ بھی کراچی کے اندر جو ہے وہ صورتحال بگاڑے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کراچی کے اندر ہمیں باحیثیت سب نے مل کے یکجہتی کا اس وقت مظاہرہ کرنا ہے. یاسر بھی اگر بات کروں, تنقید کروں پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر, میں تنقید کروں ایم کیو ایم کے اوپر, میں تنقید کروں جماعت اسلامی کے اوپر, بہتر یہ ہے کہ ہم تنقید نہیں اصلاح کی بات کرتے ہیں اور سب مل کے جو ہے وہ کراچی کی ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی ہے. لازمی سی بات ہے, کراچی کیونکہ ایک ہب ہے اور کراچی کے اندر یہاں سے جو کچھ یہاں سے نکلتا ہے اور تمام صوبوں کے اندر جاتا ہے, تو اس وقت ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. میں آپ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت کراچی میں ہمارا سول سوسائٹیز اکثر جب بھی کوئی برا وقت پورے پاکستان میں آتا ہے وہ پیش ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آئے سول سوسائٹیز کے لوگ, وہ بالکل غائب ہو گئے. اور وہ سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں, کافی این جی اوز کے لوگ تھے, وہ بھی ہمیں کافی تعداد میں نظر نہیں آئے. جن جگہوں پر زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, ڈسٹرکٹ اگر میں ویسٹ کی بات کروں, سینٹر کی بات کروں, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو صورتحال جو ہوئی تھی سرجانی ٹاؤن کے اندر, پھر اسی طریقے سے اورنگی ٹاؤن کے اندر وہاں جو صورتحال ہوئی تھی
وہ بڑی کشیدہ تھی، لیکن ایسے ٹائم پر لازمی سی بات ہے سندھ حکومت کو اتنا فنڈ دیا جاتا ہے اس میں ہم کراچی سے حیدرآباد بھی پورا نہیں کر سکتے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لازمی سی بات ہے وہاں سندھ حکومت ہر طریقے سے جو ہے وہ تعاون کرے گی. پھر اگر بات کروں تو یہ مہر کراچی کو ہم نے ڈمپر دیے تھے، ان کی تعداد ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد تھی. اگر آج بھی میرے ساتھ چلیں آپ کیمرہ اٹھائیں تو وہ میوہ شاہ قبرستان کے اندر کھڑے ہوئے نئے ڈمپر خراب ہو گئے، اور ان کی اگر دیکھیں تو ان کا فیول بھی یہ چارج کرتے رہے، ان کی تنخواہیں جو ڈرائیور کی تنخواہیں تھیں، لوڈر کی تنخواہ تھی، وہ بھی یہ چارج کرتے رہے. تو کراچی کے اندر یہ مافیا، الحمدللہ کراچی والے آج شکر ہے اللہ پاک کا کہ 3 دن پہلے رخصتی میں چلے گئے، اور یہ ابھی اللہ کرے الیکشن آئے اور الیکشن کے اندر کراچی والے فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. بس اب یہ ابھی نعیم صاحب نے ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ این جی اوز نظر نہیں آئیں، اور ہم جو دیکھ رہے تھے اس میں تو ہمیں عیدی کے رضاکار نظر آ رہے تھے، مختلف این جی اوز والے ہی لوگوں کو پانی سے نکال رہے تھے، پاک فوج کے جوان اس کے اندر تھے اور اس طرح لوگ کام کر رہے تھے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ آپ کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور ہیں، تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور خود بھی جا کے پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، یہ ذرا بتائیے بات کس حد تک درست ہے. پہلی بات کہ سب سے پہلے تو میں سیلانی ویلفیئر کا اپریشیٹ کروں گا. جب موقع آتا ہے گھس جاتے ہیں لوگ، بالکل وہ دیکھتے ہی نہیں ہے. بشیر فاروقی صاحب کبھی نہیں آسرا کرتے، کھانا پہنچایا انہوں نے، لوگوں کی مدد کی. ٹھیک ہے، ستار ایدی صاحب ایک بہت بڑی ایک چیز چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، فیصل ایدی وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گئے تو این جی او پہ نظر آ گیا. جے ڈی سی کا میں نے ایز سچ نہیں دیکھا کہ میں ایکٹیو نہیں تھا کہ لائٹیں نہیں تھیں، تو وہ بھی نکلا ہی ہوگا، انڈرسٹوڈ بات ہے کیونکہ ہمیشہ نکلتے ہیں. بالکل ایسا ہی. جماعت اسلامی ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں، بہت ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے، وہ ان جگہ پہنچے ہیں جہاں لوگ ندیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کھانا پہنچایا. میں اس کا آئی وٹنس ہوں، میں نے خود دیکھا. بالکل ایسا. اب آئی چھوٹی چھوٹی این جی او سے میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، بھائی سے میں ایک عرض کروں گا، ہم سب کے پاس گاڑیاں ہیں، کشتیاں نہیں ہیں. ہم سب نے کوشش کی. جب آپ نکل ہی نہیں سکتے، چاہے آپ ڈیفینس میں یا گلشن میں رہتے ہو، آپ روڈ پہ نہیں جا سکتے. میں تو لکھ کے تھک گیا فیس بک پہ، بھائی سوشل میڈیا واٹس ایپ پہ، کہ آپ اگر یہاں گلشن میں رہتے ہو تو ہمیں یہ چیز پہنچانی ہے اس جگہ فلاں جگہ. تو این جی او نکلتی تب جب روڈ پہ ایکسیس ہوتا. الحمدللہ یہ کراچی کو ایک رحمت ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر دل میں رحم ہے، وہ نکلتے ہیں، بالکل ٹائم پہ نکلتے ہیں. لیکن اس بار یہ تھا کہ آپ اپنے گھر کو نہیں بچا سکے، آپ خود ایک عذاب میں بیٹھے تھے، تو آپ کیسے نکلتے؟ اس بعد میں آپ سے پھر کہوں گا کہ این جی اوز ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں، یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. بلیسنگ ہے اس شہر کے اندر کہ جب کوئی کام نہیں کرتا مختلف لوگ کام کرتے ہیں، اور جیسے جن لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے ان کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہیے. اب اس کے بارے میں کھل کر بات کریں، بلا تفریق اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کب سرائیں گے. جیسا بھی بات جماعت اسلامی کی ہوئی، وہ ورکرز ہمیں سڑک کے اوپر نظر آئے. خود میری 2 جگہ گاڑی جہاں پہ اسٹک ہوئی ہے وہاں پہ جماعت اسلامی کے کارکن تھے وہ، اور وہ ان کی جیکٹس بھی پہنے ہوئے تھے، انہوں نے گاڑی کو وہاں سے نکالا بھی. وہ سب کام کر رہے تھے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی نعیم صاحب، اس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے، جیسا بھی بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کے ورکرز کام کر رہے تھے، تو یہ کہا گیا کہ جناب جیکٹ پہن کے ہر کوئی تصویریں بنوانے پہنچ گیا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ الزامات لگ رہے تھے، اس حد تک بھی الزام لگ رہے تھے، جو بیچارے کام کر رہے تھے ان کو بھی لپیٹ دیا گیا. دیکھیں اگر میں بات کروں، کیونکہ برساتی سسٹم تو ابھی داخل ہوا، اگر میں پیچھے اگر چلے جائیں کورونا کے اندر، تو کورونا پچھلے 6-7 مہینے سے کراچی پورے پاکستان نے جھیلا ہے. اس کورونا جیسی وبا کے اندر جو صورتحال ہم نے جو دیکھی، میں آپ کو بتاؤں کراچی کے اندر خاص طور پہ جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے تاجر ہیں، کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے، مطلب اگر بات کروں بڑے بڑے بلڈرز ہیں، سنار ہیں، پیٹرولیم ویلڈ اینڈ ٹیکنالوجی سے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں. یہ جو کرونا جیسی صورتحال کے اندر جو صورتحال جو بنی ہوئی تھی، لوگ گھروں میں جو ہے وہ بے بسی کے عالم میں تھے، تو میں اگر اس سے سٹارٹ کر کے اور میں یہاں تک چلا جاؤں، اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ سیلانی اور جو ہے وہ عیدی ویلفیئر ٹرسٹ، اور اگر بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اگر دیگر جو 2-3 این جی اوز کا نام لیا ہے، تو کراچی میں یہ پورا کراچی کو نہیں کر سکتے. میں اگر بات کروں کراچی کی، میں آپ سے بات کروں ان علاقوں کی جہاں ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے. پورے لاک ڈاؤن کے اندر کراچی میں جو بڑے تاجر تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے پورے لاک ڈاؤن کے اندر، اور کیا صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے بنی رہی. لیکن الحمدللہ ہم نے فیس کر ہی لیا. رسپانسبلٹی نہیں ہے نا، فیس کر لیا. کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں. اب این جی او ایک جا کے کام کرے، اچھا ہے، نہیں کرے گا آپ کو اکاؤنٹ فور تھوڑی ہے کہ وہ اس کے لیے جواب دے. وہ تو دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں این جی اوز جو رجسٹرڈ این جی اوز ہیں، اسی طریقے سے این جی اوز کو جو ہے وہ فنڈنگ باقاعدہ جو ہے وہ ملتی ہے. اور کراچی کے اندر جو
حسب توفیق لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اپنی ایک امانت ان تک جو ہے وہ ایکسس کرتے ہیں تاکہ جب بھی برا وقت آئے وہ کھڑے ہوں ساتھ کے اندر. میں اگر سوشل میڈیا پہ جا کے اگر میں لیڈر بن جاؤں اور کہوں کہ بھائی روڈ بھی میں ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے یہ بھی ضرورت ہے اور مجھے فلاں بھی ضرورت ہے, میری فلاں بھی ضرورت ہے, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں جو سالوں سے یہاں این جی اوز کام کر رہی تھی, جن کے پاس ایک حق اماؤنٹ ایز اے امانت پورے پاکستان کی پوری دنیا کی ان کے پاس موجود تھی, وہ کہاں تھے سارے؟ انہوں نے کیوں آنکھیں بند رکھی؟ اور آج تو دیکھیں پانی, اگر میں سرجانی میں اگر میرے ساتھ اگر آپ کیمرہ اٹھائیں آج چلے جائیں, میرے ساتھ اگر آپ چلے جائیں گیدڑ کالونی شیر پاؤ کی طرف, اگر میرے ساتھ اگر آپ اٹھائیں جو ملیر کے علاقے ہیں, جو اس وقت جو صورت ابراہیم میدری علی پٹری, جمعہ گوٹے, پھر اسی طریقے سے اس طرف کی اگر سراؤنڈنگ کی بات کریں تو وہاں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئے لوگ ہمیں سپورٹ کریں. سندھ حکومت جو اپنی سٹیٹ کا کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کا مین اس وقت جو ایشو ہے وہ پانی کی نکاسی, کہ پانی کسی طریقے سے نکالیں. لوگوں کے گھر اس وقت جو ہے وہ کیونکہ جو ہے وہ 3 دن پہلے جو ہے وہ سی ایم صاحب نے کیونکہ جمعے کی جو ہے وہ چھٹی بھی اناؤنس کر دی تھی اور کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جن علاقوں کے اندر نقصانات ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے اور جو نقصانات ہوئے انشاءاللہ سندھ حکومت جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے گی, ان کو جو دے سکتی ہے وہ جو ہے ان کو کرے گی. لیکن میں بہت سارے لوگوں سے کانٹیکٹس کے اندر ہوں, رابطے کے اندر ہوں, میرے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک سوشل میڈیا پہ بات چیت چل رہی ہے کیونکہ موبائل کا نیٹ ورک پچھلے 2 دن سے بھی جو ہے وہ جیم رہا ہے اور ابھی بھی صورتحال اس وقت اچھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں صرف یہ 5 بڑی این جی اوز کے علاوہ یا ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں این جی اوز ہیں, سینکڑوں کی تعداد کی وہ این جی اوز جو اگر میں بات کروں ثانیہ, اگر وہ زلزلہ جب آیا تھا آپ کے کے پی کے اندر تو وہ چھوٹی چھوٹی این جی اوز جو نظر آ رہی تھی نا سر, وہ ہمیں نظر نہیں آیا کراچی کے اندر. ایسی صورتحال میں جب کراچی پورے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, پاکستان کی دیگر این جی اوز کہاں پر ہیں؟ دیگر وہ لوگ جو پاکستان کے اندر دیگر صوبوں کے اندر موجود ہوتے ہیں, جب ان پہ برا وقت ہے تو کراچی ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ان کی طرف سے کیا رعایت ملی یا پھر دیگر صوبوں کی طرف سے بھی کیا کسی قسم کی جو ہے وہ کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ فلاں جگہ پہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو نہ وفاق کی طرف سے کوئی انتھینٹک کوئی چیز آئی. ایک وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا کہ نالوں سے جو ہے وہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ جو ہے ختم کریں گے, پانی کا مسئلہ حل کریں گے. ارے بھائی اس وقت آفت زدہ جو ہے وہ سندھ حکومت نے سی ایم صاحب نے اناؤنس کر دیا, اس کا لیٹر جاری کر لیا. اس وقت وفاق کا کام ہے کہ وفاق پروپر طریقے سے اور جو اس وقت صورتحال اس کو دیکھے آگے. ٹھیک ہے, باسط لاسٹلی کیا کہنا چاہیں گے؟ بات کس حد تک درست ہے کہ یہ تو نہیں, میں بالکل صحیح کہا کہ جب پاکستان میں کوئی بھی مشکل وقت رہا, خاص طور پہ 2005 کا جو زلزلہ تھا, کراچی سے بڑے این جی اوز گئے جا کر, انہوں نے پورے پاکستان سے لوگوں نے کام کیا تھا, قومی جذبہ تھا. لیکن اب کیا کیا جائے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہے اس وقت کیا کیا جائے, کوئی نظر نہیں آتا. پہلی بات تو ایک بھائی نے بات کی لاک ڈاؤن کی, تو وزیر اعلیٰ کی کمیٹی تھی ایک کرونا کی, اس میں ہمیشہ 3 این جی اوز بیٹھی ہوتی تھی, ایک سیلانی, ایک جے ڈی سی, ایک کوئی اور تھی. وہ کہہ رہے ہیں بڑی آرگنائزیشن تو تھی, وہ تو ایکسپٹ کر رہے ہیں. تک تو دور تک نہیں پہنچے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ سکھر اور حیدرآباد اور میرپور خاص تک گئے, جو کہ آن ریکارڈ وزیر اعلیٰ خود تعریف کرتے تھے. ٹھیک ہے, کرونا میں نو ڈاؤٹ آپ کی این جی اوز نے بہت کام کیا. میں تو گورنمنٹ بھی کہتا ہوں انہوں نے اتنا نہیں کیا جتنا این جی اوز نے پہنچایا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی بارش کی آفت میں مانتا ہوں, میں آپ کے سامنے خود مثال بیٹھا ہوں. میرے بھائی کل تو آپ کے روڈ ایکسیس ہوئے, تو این جی اوز کے پاس نہ ہیلی کاپٹر ہے نہ کشتیاں ہیں, وہ کہاں سے جاتے ہیں؟ کل تو آپ کے روڈ, آپ خود کہیں جاتے ہوں گے, آپ بھی بڑی ایفرٹ کر کے گئے ہوں گے, سب اسٹاک ہو گئے تھے. کل تو لوگوں نے اپنی زندگی بحال کی ہے. مطلب آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں خود عذاب میں ہوں تو میں دوسروں کی ہیلپ کروں؟ تو وہ میرے خیال سے جو ادارے اتنے کام چھوٹے چھوٹے, میں نہیں جانتا این جی اوز کو, میں ایک میجورٹی بلک کی بات کرتا ہوں جو اسٹیک ہولڈر ہیں جن کا ہمیشہ ایک امپورٹ رہا ہے. تو میں ان کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ان کو بلیم کروں اس معاملے میں. میں کہتا ہوں وہ خود اس پہ وہ افیکٹڈ ہوئے تو دوسروں کی کیا ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے باسط, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوا. آپ کیونکہ آبزرو کرتے ہیں, تمام علاقوں کو جا کر خود بھی دیکھتے ہیں, بہت ایکٹیو ورکر بھی ہیں, تو اچھی گفتگو رہی ہے. بہت سارے مسائل کی انہوں نے نشاندہی کی اور بہت سارے ایریاز پہ جہاں کام ہوا ہے یا ہو سکتا تھا, ان تمام کے بارے میں جو ہے ہمیں تفصیل سے آگاہ بھی کیا. نعیمہ مان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت یہاں پہ نکال کر ہمارے ساتھ. اس وقت آپ کا بھی اسکیجول بڑا ٹف ہے اور آپ بھی لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں, رابطے میں ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے جی. حالات کے حوالے سے ہماری گفتگو انشاءاللہ آگے ہوتی رہے گی. بہت سارے سوالات موصول ہوئے کیونکہ مہمانوں کو زیادہ وقت دینا تھا, گفتگو کرنی تھی. آپ کے سوالات جو ہمارے پاس آئے, ہم نے کوشش کی کہ مہمانوں کے سامنے رکھیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گفتگو آگے رہے گی. اور دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ خیر سے آگے کے معاملات جو ہے وہ گزار دے. بارش کے بعد جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ ہو. وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت, جو بھی حکومت ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ان مشکلات سے لوگوں کی جان چھڑائیں. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.